बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज का जो मौसम है वो हमें बता रहा है रात से जो बारिश हुई है, आई थिंक सब ने ही कल बारिश को एक्सपीरियंस किया होगा, कहीं कम हुई होगी, कहीं ज़्यादा हुई होगी। सो सत्ती, आपकी तरफ कितनी बारिश हुई? अच्छी खासी बारिश हुई है। मैंने मापने की कोशिश की, बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन हवाएं सर्द चल रही थी और बारिश बहुत तेज़ थी और बिजली नदारत, तो इस वजह से मैं बारिश को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सका। बहरहाल मैं हूँ आपके साथ अशफाक के साथ सिद्दीक, कुछ हवाला दे दिया और सदफ अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम आप देख सकते हैं बाखबर सवेरा। तो अब जनाब पूरा मैंने तारुफ करा दिया ताकि कोई कमी या कसर ना रह जाए। तो भाई बात यह है कि जो प्रेडिक्शंस थी उसके मुताबिक अचानक ही गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। मैंने देखा कल बिल्कुल ऑरेंज स्काई हुआ था शाम में सनसेट के टाइम पे, और उसके बाद कुछ लोग इसका इंडिया ये भी दे रहे हैं कि जब काफ़ी ज़्यादा बारिश आने वाली होती है, इस तरह का मौसम सिस्टम आने वाला होता है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंडिकेशन। लोगों की अपनी अपनी इस पे तौजीहात होती हैं, ज़ाहिर है। हाँ, उनकी कमेंट्री थी जो वो क्योंकि महकमा मौसमियात हमेशा तो नहीं होता था और उससे पहले भी कुछ मौसम का हाल जांचने के लिए तरीके इख्तियार किए जाते थे। तो उनमें से ये भी एक तरीका हो सकता है आसमान का रंग देखना, बादलों की हेयर देखना, परिंदों का भाग दौड़ करना। आप देखें ना कि जब ऐसा मौसम आना शुरू होता है तो फिर आपको आसमान में चीलें, कौवे और इस तरह के जो परिंदे हैं वो इंडिकेशंस दे रहे होते हैं कि जी होने वाली है। लेकिन जितनी एंटिसिपेटेड है वो तो आज खैर होनी है, लेकिन कल से इस चीज़ का बाकायदा तौर पर आगाज़ बहरहाल हो चुका है। यानी कि 27 और 28 का कहा गया था, 26 की शाम से ही या रात से कहें ये सिलसिला शुरू हो गया शाम से। और गुलशन अदीक का अभी तक जो मैंने लास्ट अपडेट पढ़ी थी वो बताया जा रहा था वहाँ पे 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। अब बाकी अंदाजा लगा ले, कहीं पे 25, कहीं पे 24। अच्छा, और एक चीज़ ये देखिए कि दो मुख्तलिफ सूरत हाल रही। एक तो पूरा दिन मोबाइल के सिग्नल्स नहीं थे, ठीक है। दूसरा, उसके बाद जब लाइट चली गई 6-7 घंटे के लिए, तो आप सोचिए कि वो रही सही कसर जो वाईफाई से फ़ायदा लेने वाली थी वो भी ख़त्म हो गई। तो ये शहरियों को मुझ समेत बशमूल आपको कैसा महसूस हुआ कि ये वो दौर है जब बिजली भी नहीं होती थी और जब इंटरनेट भी नहीं था, और साथ में हब्स भी बहुत था। मतलब बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो जाता है, ऐसा नहीं था। उसके बाद दरमियान में जो ब्रेक टाइम था उसमें हब्स बहुत ज्यादा था। अच्छा, तो बहरहाल आई होप कि आगे वाले 2 दिन थोड़े बरसात के हवाले से अच्छे होंगे और ये फायदेमंद होगी बरसात, ना कि नुकसान दे। चलिए, तो मौसम पे हम डिटेल बात करेंगे कि अब हमें क्या बताया जा रहा है, जो सिस्टम आ रहा था वो कितना ज़्यादा अब बारिश बरसात रवाना है। यस, लेकिन कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मुतादिद हमने कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट किए जो अलमनाक और अफसोसनाक थे। ख़ासतौर पर जो बलूचिस्तान से वाक़यात रिपोर्ट हुए, तो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के एक नहीं मुख्तलिफ वाक़यात हुए, और इसमें जब हमारे सामने डेथ टोल आया है वो 38 अफराद के जाँ बहक होने का आया है। अब मूसा खेल में दहशत गर्दी की सफाकियत, दहशत गर्दों की जानिब से हमने सफाकियत देखी। राशिम में नाका लगाकर गाड़ियाँ रोकी गईं, बसों, ट्रकों, गाड़ियों से लोगों को उतारा गया, उनकी शनाख्त की गई और उसके बाद उन मुसाफिरों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। सो ये बड़ा ही अलमनाक वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक तमाम जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। अच्छा, और मूसा खेल दहशतगर्द हमले में जिस ड्राइवर ने अपनी जान बचाई भागकर, उस्मान उनका नाम है, और उन्होंने आरवाई न्यूज़ को बताया कि गाड़ियों पर 15 से 20 लोग आए, शनाख्ती कार्ड चेक करके गैर मुकामी अफराद को अलग खड़ा किया और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। 5 लोग कलात से हम सेब लोड करके कलात से 1 किलोमीटर आगे होटल आता है, हम उधर आके ना खाना खा रहे थे। उधर से वो गाड़ी में उसी को डाले पे आए हैं। तकरीबन 1520 आदमी थे, उनके पास लाकर ड्रैंचर थे, वो गन्ने थी, बहुत अजीज थी, उनके पास से लाता। उसने आगे पूछा इधर का मुकामी लोग कौन सा है। उन्होंने हमारे ID कार्ड भाई चेक किए है। उसने बोला जो मुकामी लोग है इधर का वो साइड पे हो जाए, जो पंजाबी है वो इधर हो जाए। असी भाई साइड पे होने लग पे हैं, उन्होंने ब्रेस्ट शुरू कर दिया। मैं बड़ा तो मुश्किल हो गए निकले भाई, मैं पिछे ਨੂੰ देख गया थोड़ी दिन मैं छाल मार के ते बहुत ही ना तकरीबन 1 किलोमीटर मैं तुर के गया भाई। मैनू तकरीबन 3 बजे तक सायरन हुंदी भाई सुनती रही है, ठीक है। उस तो बाद जो सायरन हटी है मैं सुबह आया। मेरा एक खाला का बेटा सी, एक मेरे मामू का बेटा सी, एक भाई शहीद हो गए, ठीक है, हमजा भाई, ठीक है। दूसरे तरह भाई जेडे जख्मी है भाजी, साडी गड्डियां ते उन्होंने भाई हमला किया वा। हम अभी जो लोग हैं हम कोटे हॉस्पिटल में अपने भैन भाई छड़ के, बच्चों छड़ के रोजी कमाने साडा इन्होंने मुश्किल जीना हराम किया है। अच्छा, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इस नौजवान का पंजाबी में गुफ्तगू करते हुए वो यही कह रहा था कि मैं भागा, फिर गिर गया, फिर उसके बाद तकरीबन 1 किलोमीटर तक मैं मज़ीद भागता रहा और उसके बाद जाके
میں نے کہیں سانس لیا اور لوگوں کو جس طریقے سے الگ کر کے اس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا. میں تو کل بھی اس بارے میں بات کر رہا تھا صدف کہ جو بے بسی کا عالم ہوگا آپ سوچئے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, کس صورتحال سے گزر رہے ہوں گے. اور یہی نہیں بلکہ اور بھی کئی واقعات ہوئے, یعنی کہ ٹوٹل 38 افراد اپنی جان سے گئے. اگر ہم اسی واقعے کی بات کریں تو 23 یہ صرف افراد نہیں, یہ 23 خاندان ہیں, ان کی اپنی انڈیویجول اسٹوریاں ہیں. ایک باپ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے واپس جا رہا تھا, اب سسرال چھوڑ کے اس کے واپس جا رہا تھا, وہ 7 سالہ بیٹے کے سامنے اسے گولیاں مار کے جاں بحق کیا گیا. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا نوجوان طلبہ, ان کو بھی وہ بھی اس کی زد میں آئے. اب جو اہل خانہ ہیں وہ بے بسی کی تصویر اس وقت پیش کر رہے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کے پیارے واپس نہیں آئیں گے. اب اسی صورتحال میں جیسے کہ اشفاق کہہ رہے ہیں کہ دیگر واقعات بھی پیش آئے تو کیلات میں گھات لگائے دہشت گردوں سے مقابلے میں 4 لیویز اہلکار اور پولیس ASI حضور بخش شہید ہو گئے, جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کیلات سمیت 7 افراد زخمی ہوئے اور انہوں نے ہوٹل پر فائرنگ کر کے قبائلی رہنما زبر خان محمد کو بھی قتل کر دیا. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند. شاہد رند صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کل بھی آپ سے مختصراً بات ہوئی تھی. یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک پلانڈ طریقے سے اٹیک کیے گئے ہیں ایک خاص موقع پر. تو جو میسج دیا گیا ہے, محسن نقوی صاحب تو واضح طور پر اس پر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پر حملہ کریں اور ہم آپ کو ناراض کہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بلوچستان حکومت کا کیا نقطہ نظر ہے اس ساری صورتحال پر؟ یہ جو کشیدگی ہے, یہ جو لوگوں کے لیے نو گو ایریا بنایا جا رہا ہے بلوچستان کو, اس حوالے سے. اشفاق دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ فارمیشن ہوئی ہے, بلوچستان کا مسئلہ آج کا نہیں ہے, نہ موجودہ حکومت کے دور میں شروع ہوا. بلوچستان کا مسئلہ ایک یہاں پر وقتاً فوقتاً یہ انسرجنسی کی سچویشنز ایمرج ہوتی رہی ہیں. لیکن ہسٹوریکلی اگر ہم لاسٹ 70 سالوں کو دیکھتے ہیں تو لاسٹ 70 سالوں میں یہاں جب کبھی بھی انسرجنسی ہوئی تو انسرجنسی کرنے والوں کو ریسکیو کرنے کے لیے انہی کے رشتہ دار آتے اور پھر وہ یہ کہتے کہ یہ ناراض ہیں. موجودہ صوبائی حکومت نے کم از کم قومی سطح پر جو یہ ایک ناراض بلوچ کی کنفیوژن تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ سب سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ حکومت نے بات کس سے کرنی ہے, ناراض کون ہے. کیا ناراض وہ ہے جو ریاست سے صحت, تعلیم, نوکری, روڈ انفراسٹرکچر مانگ رہا ہے, یا ناراض وہ ہے جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے اور وہ پاکستان توڑنے کی بات کر رہا ہے. اس پر چیف منسٹر بلوچستان نے کافی حد تک نیشنل سطح پر جو ایک کنفیوژن تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی اور ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے. اب لازمی سی بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اپلفٹ کی, تو اس وقت پاکستان کی جو اکانومی کا بیل آؤٹ پیکج ہے, چاہے وہ ریکوڈیک کی صورت میں ہو, چاہے وہ گوادر پورٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ سی پیک فیز 2 کی صورت میں ہو, وہ بلوچستان ہے. تو دشمن جو قوتیں ہیں انہیں یہ ساری چیزیں کھٹکتی ہیں اور ہمیں واضح طور پر وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں 2 چیلنجز کا سامنا ہے. ایک چیلنج ہے دہشت گردی کا, دوسرا چیلنج ہے ان دہشت گردوں کی لیجٹمیٹ وائسز کا جنہوں نے پولیٹیکل نقاب اوڑھے ہوئے ہیں. اور جب کبھی بھی ہم چاہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو ان کی لیجٹمیٹ وائسز کو پرابلم ہوتی ہے, اور اگر ان کی لیجٹمیٹ وائسز کے خلاف کارروائی کوئی کی جاتی ہے تو پھر اسلام آباد میں بیٹھا جو ایک طبقہ ہے, مخصوص طبقہ, اس کو ایک مروڑ اٹھا. اب حکمت عملی کیا اپنانے کا سوچا جا رہا ہے, کیا کیا جائے گا؟ اس سے پہلے ہم نے سنا تھا اسمارٹ آپریشن کی بات کر رہے تھے وزیر اعلیٰ, تو کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں, جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ صوبائی حکومت, پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز, بلوچستان پروونشل اسمبلی اور قومی سطح پر نیشنل اسمبلی کے لیول پر ہوگا. اس بات پہ چیف منسٹر واضح ہیں کہ بلوچستان میں کسی گرینڈ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. بلوچستان میں انٹیلیجنس بیس جو بھی آپریشنز ہوں گے, چاہے وہ کائنیٹک ہوں چاہے وہ نان کائنیٹک ہوں, دونوں ڈومینز کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی کوئٹہ پہنچ رہے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک اور میٹنگ ہوگی. گزشتہ روز بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے. ایک اور سلسلہ بھی ہے نا, کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ناراض اور غیر ناراض کی شرط ختم اس حوالے سے ہو جائے گی کہ جو اسلحہ اٹھا لے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ناراض نہیں رہتا, جو حکومت یا ملک کو توڑنے کی بات کرتا ہے وہ تو ناراض نہیں رہتا. لیکن دوسری جانب وزیر اعلیٰ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اسلحہ پھینک دے گا پھر ہم اس سے بات کریں گے. اگر کسی کو مار کر کسی نے اسلحہ پھینک دیا تو پھر کیا ان سے بات کی جا سکتی ہے؟ پھر آپریشن کی جب بات کی جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کچے کے علاقے میں بھی یہاں پر کام کرنے والی تنظیموں کا انفراسٹرکچر موجود ہے, وہاں پر معاملات اگر حکومت سے نہیں سنبھل رہے تو کیا سویلین گورنمنٹ اس معاملے پہ آپریشن خود کر سکتی ہے؟
دیکھیں اشفاق، سویلین گورنمنٹ کے جب آپ آپریشن کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت ول ٹو فائٹ موجود ہے، اور سویلین گورنمنٹ کے پاس صرف اپنی فورسز پولیس یا لیویز نہیں ہے، ہمارے پاس فرنٹیئر کور کی صورت میں پیراملٹری فورس ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ماتحت ہے، لیکن اٹس اے پیراملٹری فورس، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور دوسری جو بات آپ نے کہی کہ جی جو سرنڈر کریں گے، دیکھیں ریاست کے لیے کہا جاتا ہے ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اگر کوئی واقعی سرنڈر، اور یہ کل چیف منسٹر نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا، جو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس پہ فلٹر لگانے ہوں گے، کیا واقعی وہ دل سے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، وہ ریاست کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان سے بات ہوگی۔ نہیں لیکن میرا کویسچن اس پہ یہ تھا کہ لیٹس ایزیوم کہ جو سرنڈر کرنے والے وہ تھے جنہوں نے ان بے گناہ لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر قتل کیا اور پھر سرنڈر کا فیصلہ کیا، پھر بھی ان کی ول پر بات جائے گی؟ دیکھیں اشفاق، یہ ایک ایسا پالیسی ڈیسیجن ہے جس پر میں بینگ اے اسپوکس پرسن اس وقت کمنٹ کرنا سے خود کو ریسٹرینٹ کروں گا، چونکہ پاکستان میں ایک پارلیمنٹ موجود ہے، اور فیڈرل لیول پر بھی اور پروونشل لیول پر بھی ایک ڈیموکریٹک سسٹم موجود ہے۔ ڈیسیجن میکنگ باڈیز جو ہیں وہ دونوں پارلیمنٹس ہیں، چاہے وہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، ٹھیک ہے، وہ اور پاکستان کی عوام جنہوں نے ان پارلیمنٹس کو منتخب کیا، اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک جسے کہتے ہیں اجتماعی فیصلہ ہوگا، اور بعض اوقات آپ کو کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، تو بڑی جسے کہتے ہیں کاز کے لیے کچھ چھوٹے سرنڈر، اگر کوئی کچھ چیزوں پہ ریاست کو تھوڑا سا نرمی کرنی پڑتی ہے تو ریاست اس کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ ریاست کا ایک تصور ماں جیسا ہوتا ہے۔ ریاست نے ماضی میں فرمایا تھا یہ بلا شبہ، ریاست نے ماضی میں بھی گلزار امام شمبے ہوں یا سرفراز بنگلزئی ہوں، وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے، وین دے سرنڈرڈ تو ریاست نے انہیں ایک موقع فراہم کیا۔ چلیں، تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان بلوچستان حکومت، اور دیکھتے ہیں اب اس پہ حکومت مزید کیا غور و خوض کرنے کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے ساری صورتحال میں دہشت گردوں کی کارروائیاں جاری ہیں، دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو مؤثر جواب دیا ہے، اور جوابی کارروائی میں 21 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں 14 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور آئی ایس پی آر نے مزید آگے بتایا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کی جانب سے بزدلانہ حملے کیے گئے۔ موسیٰ کھیل کلات لسبیلا میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ان مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ یہ بزدلانہ کارروائیوں کے لیے اکسانے والوں اور سہولت کاروں کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا، اس بات کا بھی اشارہ دیا گیا ہے۔ بالکل، اور اس پر وفاقی وزیر داخلہ کیا موقف رکھتے ہیں وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے معصوم لوگوں کی جانیں لی ہیں ان سے بدلہ لیں گے، اور خاص طور پہ جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کے ہمدرد ہیں، ان کو بھی نہیں بخشیں گے۔ تو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی موقف اپنایا ہے، اور بڑی ایک وہ جو دوہرا معیار ہے اس کی جانب انہوں نے، اور جو تضاد ہے اس کی جانب نشاندہی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں مزدوروں کے ساتھ جو ہوا، مہرنگ بلوچ اور دیگر خاموش ہیں، یہ دوہرا معیار ہے۔ تو اسی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں کہ مزید آگے کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوہ۔ راشد ولی جنجوہ صاحب، بہت شکریہ۔ یہ جو پے در پہ واقعات ہوئے، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ ایسے کیا حالات اور واقعات جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یہ لگ رہا ہے منظم طریقے سے یہ کارروائیاں کی گئی ہیں، کیا میسج کنوے کیا گیا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہو، تو ہم آپ سے آگے جا کے پوچھیں گے، لیکن انیشیلی آپ کے کیا اس پہ تاثرات ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی تشویشناک سچویشن ہے، کیونکہ ان کے اہداف کیا ہیں اور ان کو ایکسٹرنل سپورٹ کہاں سے ہو رہی ہے، اور خطے میں تصویراتی نقشہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس پہ تو بہت کلیئرٹی ہے، اس پہ تو بہت باتیں ہو چکی ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں کوئی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، کیونکہ ان کا تو ایک پلان اور ان کی سپورٹ جو ایکسٹرنل ہے وہ جاری ہے، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ایسکلیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ ہٹ اینڈ رن کرتے تھے، ابھی انہوں نے انکریج ہو کے یہ ایف سی کی جو بیسز ہیں، یہ اس کے اندر جا کے فیملی کوارٹرز میں حملے کرنے، باقی یہ 23 جو بندوں کو اتار کے اور ایتھنک ڈسکریمنیشن کر کے ان کو قتل کرنا، تو یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ ان کے باہر سے ضرور
मंसूबा साज हैं जो उनको मदद कर रहे हैं। हमारे एंड पे ज़रूरत इस अम्र की है कि हम इस वक्त बड़े क्लियर हो जाएं और हमारा जो इंटेलिजेंस का सेटअप है उसको ज़्यादा फहाल करें, और जो जिसने ये जंग लड़नी है, चाहे उसका नाम वो स्मार्ट काइनेटिक्स है, मुझे ये समझ नहीं आती कि हम ये शर्माते क्यों हैं कि जी ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वी शुड नॉट बी अपोलोजेटिक अबाउट इट। अब जरूरत इस अमर की है कि ऑपरेशन होना चाहिए, और ऑपरेशन किसके खिलाफ होना चाहिए? ये सिर्फ उन लोगों के खिलाफ जो अपनी कमीन गाहों में छुपे हुए हैं, जो जाके इस डिफिकल्ट ज्योग्राफी का फायदा उठाते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल एक ज्योग्राफी है सूबे की। वहाँ पे हिट एंड रन, एम्बुश, रेड, ये जो टेरेन है ये आइडियली लैंड इटसेल्फ फॉर सच ऑपरेशन। तो इस वक्त हमें मिलिट्री स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो काउंटर इंसर्जेंसी के क्लासिक तरीके होते हैं उनको अपनाना होगा। इनको इस पूरे स्वाम्प को हमने ड्रेन करना होगा उनके एक चीज मुझे ये बताइए कि ये जो कच्चे के इलाके का मसला एक अरसे से यहाँ पर है, सबको पता है कि उनकी सपोर्ट किन इलेक्टेबल्स को हासिल है, कौन इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जो हर वक्त हुकूमतों का हिस्सा बन जाते हैं और उसी कच्चे के इलाकों के अतराफ़ में उनका हल्का इंतखाब होता है और फिर वो लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो इंसर्जेंट्स हैं इनका भी अगर आप ताल्लुक जाके देखेंगे तो वो भी वहाँ से भी मिलेगा किसी न किसी हिसाब से। तो आप नहीं समझते कि ये एक मुनज़्ज़म तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और अभी नाराज़ और गैर नाराज़ और जो हथियार फेंकेगा उससे बात कर लेंगे, इस सिलसिले को कुछ थोड़ा सा डिसाइसिव अंदाज में तय करना चाहिए? जी बिल्कुल तय करना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग हिकमत अमली होनी चाहिए, और उस हिकमत अमली में हमें जो अपने इंटेलिजेंस के रिसोर्सेज हैं और हमें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आर्मी है, FC है, उनके जो एलिमेंट्स इनसे नबर्द आजमा है उनको फुली रिसोर्स करना है। ये हम इससे सरफे नज़र नहीं कर सकते कि देयर इज सम डेफिसिट, कि हमारे जो लोग हैं क्या उनके पास कम्युनिकेशन मीन्स, क्या उनके पास एडिक्वेट वो हैं उस तरह की टेक्नोलॉजिकल मीन्स, क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी बरूकार लाना है। हमें ड्रोन्स भी यूज करने पड़ेंगे, हमें ग्राउंड रेडार भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, सर्वेलेंस मीन्स जो है। उसके बाद हमें ट्रेन ट्रुप्स चाहिए, इसमें प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए, किसने होल्ड करना है ग्राउंड, किसने जाके एक्चुअल उनको सैनिटाइज करना है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, स्मार्ट काइनेटिक्स, ये सारे नाम है। हकीकत ये है कि इसमें एक आपको ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है, चाहे उसका नाम आप ग्रैंड नाम ही रखें, मगर आप सीरियस तो हों कि आपने करना क्या है, और उनके बेसिस की तरफ जाएं, सपोर्ट नेटवर्क की तरफ जाएं, ताकि आप बजाय इसके के रिएक्ट करें, they should be on the run rather than the state जो इस वक्त मैं देख रहा हूं। अब तक what's stopping us? I mean there has to be a reason कि ये जो कुछ हो रहा है या जितना उन्होंने स्ट्रांगली एक प्लान करके इस तरह के अटैक्स किए हैं। आई थिंक जो हमें इस वक्त काफ़ी ओवर स्ट्रेच है, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, क्योंकि दो सूबों में एक फुल फ्लैश्ड अभी TTP का जो KP में है और जो बॉर्डर है बलूचिस्तान का, सिंध का और KPK का, वहाँ भी जो टांक और वो अजला हैं वो भी शोरश की जद में हैं। बलूचिस्तान भी इस वक्त एक शोरश की जद में है। तो इस वक्त हमारे रिसोर्सेज कुछ मुश्तबे नहीं हैं और हमें ज़रूरत है कि हम रीडायरेक्ट करें अपनी एनर्जीज को, इनको मरकूज़ करें, और सबसे इसको जो हाईएस्ट लेवल है पॉलिटिकल लेवल, वहाँ से और मिलिट्री स्ट्रेटजी इसमें कंप्लीट एक हम आंगी होनी चाहिए और यकसुई होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो लोग हैं जो राइट्स का नाम लेके इस किस्म की जो मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं, दहशतगर्दी इसको मैं नाम दूंगा, तो उनके लिए तो कोई क्वार्टर्स नहीं होने चाहिए। और इनके जो सपोर्टर्स हैं जो मीडिया में आके मिसगाइड करते हैं, उनको भी जाके आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग रिबटल देना चाहिए। अब राइट्स एक और चीज़ है, वायलेंस जो मुसल्ला है, जो दहशतगर्दी है, वो दूसरी चीज़ है। कोई नेशन जो होती है वो दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करती, अगर वो करेंगे तो फिर एक दिन वो ओवरवेलम कर लेंगे आप। चल, थैंक यू सो मच। राशिद वली जंजुआ हमारे साथ थे और सारी सूरत हाल पर वो अपना मौक़िफ़ रख रहे थे। सो यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चलें जी, वेलकम बैक।
بارش کی بات کر لیں. جی بارش کی بات کر لیتے ہیں. ہم نے آتے ساتھ ہی بارش کی بات کی تھی, تھوڑا بہت تذکرہ کیا تھا, اور ظاہر ہے کہ بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ پانی آتا ہے, اور وہ پانی کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے. آپ کو بھی آنے میں خاصی تاخیر ہوئی؟ مجھے آج آنے میں کافی تاخیر ہو گئی کیونکہ ہر جگہ اتنا ٹریفک تھا, اور ہم پھر راستے وہ دیکھ رہے تھے جہاں سے ہم بس جلدی سے آفس پہنچ جائیں. اور ایسے میں انسان سوال کرتا ہے کہاں ہے وارث اس شہر کا, تو یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے. لیکن اچھا سوچیں اتنی بارش نہیں ہوئی لیکن انڈر پاس میں ابھی پانی ہے, اور اگر رات گئے سے بارش کا سلسلہ رک گیا تو صبح سویرے مشینری لا کے پانی نکالا جا سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا سی بارش ہوتی ہے اس کے بعد پورے انفراسٹرکچر کا ایک طرح سے شیرازہ بکھر جاتا ہے, تو یہ بڑا ان اینٹیسپیٹڈ ہوتا ہے. آپ نے بڑے دو پن پوائنٹ کر کے آپ نے باتیں بتائی ہیں. بالکل. حالانکہ باقی صوبوں میں ہم دیکھیں کہ کیا بات ہے, یہ دیکھیں نا. اچھا دوسرے شہروں کا کوئی نہ کوئی وارث ہے, لیکن اس شہر کا کوئی نہیں ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے سے ہی بول دیا جاتا ہے. ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر ایک انجینئر صاحب آ کے بیٹھے تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ جب سٹورم واٹر ڈرینیج کا الگ نظام ہوتا ہے تو وہ پانی بہہ جاتا ہے. یہاں پر ہمارے سیوریج کا جو پانی ہے, سٹورم واٹر جو ہے, یہ سارے کا سارا بارش کا پانی جو ہے, سارے کے سارے ساتھ مل کے سڑک پہ آتے ہیں اور مل کر ادھم مچاتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو اوپر سے تارکول ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو سڑک بنی ہوئی ہوتی ہے, ایسفالٹ جسے کہتے ہیں, وہ برباد ہو کے رہ جاتی ہے. اور وہ جو ایک نئی شکل میں پانی جانے کے بعد یعنی کہ بارش رکنے کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے, تو یہی وجہ ہے کہ کراچی کی سڑکوں کا یہ حال ہے. تو ہم نے بڑا کمپیریزن کیا تھا کہ لاہور, کیونکہ لاہور ایز اے ماڈل ہم نے وہاں کی سڑکوں کو لیا تھا, کیونکہ وہاں پر بھی آبادی ہے, وہاں پہ بھی بڑی ہم نے دیکھا ہے ٹریفک کی روانی رہتی ہے, لیکن وہاں یہ صورتحال نہیں ہوتی بارش کے بعد جو اس شہر میں ہو جاتی ہے. اچھا آپ جاننا چاہیں گے بھائی, کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے, کہیں بارش ہوتی ہے, کہیں نہیں ہوتی ہے, کہیں زیادہ ہوتی ہے, کہیں کم ہوتی ہے, تو کیا صورتحال رہی؟ افضل ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. سو افضل بتائیے گا, افضل پرویز ہیں ساتھ میں. تو افضل, بارشوں کا کیا بتایا جا رہا ہے, سب سے زیادہ کہاں بارش ہوئی ہے, اور اس وقت شہر کیا منظر پیش کر رہا ہے؟ ہم آپ کے پیچھے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں پانی کافی زیادہ نظر آ رہا ہے ہمیں. جی افضل. جی بالکل صدف, اشفاق دیکھا جائے تو شہر میں سب سے زیادہ جو گزشتہ رات سے بارش کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ شہر کے مضافات سے اس کی ابتدا ہوئی, کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب طوفانی موسلادھار بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی تھی, جس کے بعد دیکھا جائے تو ضلع کورنگی, ملیر, گلشن حدید, سرجانی اور اسکیم 33 کے علاقوں میں جو ہے بہت تیز بارش ہوئی اور وہاں زیادہ پانی جمع ہوا. دیکھا جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی جو صورتحال جو گزشتہ سال کی طرح چلتی آئی ہے وہ ابھی بھی یہی موجود ہے. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طوفانی بارشوں کی پیشن گوئی کے بعد ادارے متحرک ہوئے. دیکھا جائے وزیر اعلیٰ سندھ, صوبائی وزیر بلدیات, میئر کراچی, ڈپٹی میئر کی جانب سے جو ہے دورے کیے گئے, اور جو عملہ ہے ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں. تمام تر عملہ مشینری کے ہمراہ سڑکوں میں موجود رہے گا, لیکن عملہ تو کہیں نظر نہیں آیا. مینول طور پر پانی کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہر طرح سے مینول طور پر کیسے جو دعوے تھے بیلچوں سے نکال رہے ہیں, مینول طور پر یا خود سے سک کر کے نکال رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ مینول کا طریقہ کیا ہے؟ اشفاق دیکھا جائے تو جھاڑو ہوتی ہے, برش ہوتا ہے, اس کے ذریعے پانی کو جیسے اپنے گھر کے اندر خواتین بارش سے جو پانی کے علاوہ اگر پانی ہوتا ہے برش سے نکالتے ہیں, تو اسی طرح سڑکوں کا پانی بھی برش سے نکالا جا رہا ہے. برش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا کم پانی ہو, لیکن جب پانی کی تعداد آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. مشینری کئی موجود نہیں ہے. سب سے زیادہ جو پانی, تو یہ جو جنریٹر وغیرہ ہوتے تھے وہ لگا کے پمپس کے ذریعے وہ نکالتے تھے, پانی سک کر لیا جاتا تھا. یہ شارع فیصل وغیرہ پہ بھی کچھ ایسا سسٹم تھا. یہ جو انڈر پاسز کے لیے تھوڑا بہت سسٹم انہوں نے لگایا تھا. یا لاہور وغیرہ میں تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جلدی پانی کی نکاسی ہو جاتی ہے. یہاں پر ویسے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, فنڈز نہیں ہے اس کے لیے؟ جی اشفاق, بالکل دیکھا جائے تو پمپنگ مشینیں بھی موجود ہیں, وہ ان مقامات پہ کھڑی کی گئی ہیں جہاں پانی کی نکاسی کے حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں. یہاں دیکھا جائے تو شہر کی ہر سڑک تالاب کے مناظر پیش کر رہی ہے. اس کی سب سے بڑی مین وجہ پانی کی نکاسی کا نہ ہونا, چھوٹے برساتی نالوں کی صفائی, اور دوسرا دیکھا جائے تو سیوریج کی جو لائنیں ہیں وہ مکمل طور پہ چوک ہیں. شہر کی مختلف سڑکوں پہ ابھی بارش کے پانی کے ساتھ سیوریج کا پانی ہے, جو شہریوں کی گاڑی کے ساتھ ساتھ شہریوں کو سب سے زیادہ نقصان دے رہا ہے. اس وقت جو شہر کی یہ بیسیکلی جو میئر کراچی ہیں مرتضی صاحب, وہ پہلے بھی وارن کر رہے تھے. ابھی جیسے یہ برسات کے سسٹم کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو انفراسٹرکچر کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. تو اس کے لیے کوئی پلاننگ ان کی ہے یا کیا, کس طریقے سے اس کا تدارک کریں گے, کیا کہتے ہیں اس پہ؟
अशफाक देखा जाए तो ये पूरा टीम वर्क होता है। मेयर कराची तो अपने वसाइल मुकम्मल तौर पर लगा देते हैं, लेकिन जो टाउन चेयरमैन होते हैं ना वो गैर संजीदा नजर आते हैं, क्योंकि छोटे नालों की सफाई उनकी जिम्मेदारी है, जो अंदरूनी गलियां हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, जो मरकजी सड़कें हैं वो केएमसी की हदूद में आती हैं। केएमसी तो मरकजी सड़कों पर पानी की निकासी के लिए अमला उतार देता है, 2 से 3 घंटे लगते हैं, पानी की निकासी हो जाती है। लेकिन जो अंदरूनी सूरत हाल है शहर की वो बहुत ज्यादा खराब है। सेवरेज के पानी में बारिश का पानी मिला हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जो टाउन चेयरमैन है वो संजीदा नजर नहीं आते। अभी तो बारिश ने होना है, क्योंकि प्रेडिक्शन तो आज की तारीख से की गई थी। थैंक यू सो मच अफजल हमें आगाह करने के लिए। ये एक मंजर जो है वो देख रहा था जिसके अंदर पानी में गड़प गड़प करके गाड़ी एक आती हुई दिखाई दे रही है, और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यहाँ पर बारिश से बाकी सबका नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे सस्पेंशन वाले जो काम करते हैं भाई उनके बारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग बारहा उनकी जानिब जाके रुख करते हैं और ये करते हैं। और वैसे मैं एक और चीज़ भी ये कह रहा था सदफ कि बारिश होती है, चूंकि आपने कहा 2 अल्फाज, तो दूसरे शहर निखर जाते हैं, दूसरे शहरों की वजाहत में इजाफा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो भाई शहर कुछ और ही मंजर पेश कर रहा होता है। और आपने गाड़ियों का मेंशन किया, सोचें बाइक वाले उन्हें कितनी इशू होते हैं, नई आइडिया होता कहाँ पे कोई खड्डा है, कहाँ पे जो है मैन होल खुला हुआ है। लेकिन मैं ये कह रही थी इससे पहले कि ये तो बारिश कुछ नहीं हुई है, जो प्रेडिक्शन है वो 150 से 200 तक मिलीमीटर का कहा गया, हो सकती है ज़ाहिर इससे कम भी हो सकती है, लेकिन ये ब्रैकेट हमें प्रेडिक्शन देने वाले उनसे बात कर लेते हैं। जी तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। थैंक यू सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा जी क्या हो गया। हाँ जी सरदार सरफराज साहब बताइएगा, ये बारिश की प्रेडिक्शन आज से थी, कल से ही हो गई, तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? प्लस मजीद कितनी कराची में हम बारिशों की बात करें, जो 150 से 200 का नंबर आ रहा है, इज इट करेक्ट? इससे कम हो गया, इससे ज़्यादा भी हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए प्रेडिक्शन ये थी कि 26 तारीख की मिडनाइट के बाद ये नहीं इम्कान होगा, लेकिन थोड़ी सी 2-3 घंटे कह सकते हैं पहले आ गई बारिश कराची में जो रात में हुई। अच्छा तो अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, असल में डीप डिप्रेशन है इस वक्त भी। ये भारतीय जो है राजस्थान, वेस्ट राजस्थान कह सकते हैं, अब हमारे करीब आया ज्यादा कल के मुकाबले में। तो उसने कल से शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन से अगली जो स्टेज होती है डीप डिप्रेशन उस स्टेज में है, यानी शदीद कम दबाव हवा का। और जाहिर है कि उसकी मूवमेंट वेस्टवर्ड है, वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड, तो ग्रेजुअली मूव करता हुआ हमारे एरिया के करीब आएगा। यहाँ से पूरे सिंध को तरह से, खासकर सदरन सिंध और जो एडजॉइनिंग अरेबियन सी है, इस पे से स्वीप करता हुआ आगे निकलेगा बलूचिस्तान के इलाकों की तरफ। तो इम्कान यही है कि बहुत तेज मूसलाधार बारिशें हैं कराची, बदीन, ठट्ठा, सुजावल, तमाम ही डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध के अच्छी तेज बारिशें हैं। और इसी तरह से जो बलूचिस्तान के सदरन, जी बिल्कुल खदशा है अर्बन फ्लडिंग का भी, इसलिए कि लंबा स्पेल है। आपने देखा कि गुज़श्ता रात से जो शुरू हुआ और अब ग्रेजुअली उसकी शिदत में और इजाफा होता जाएगा। आज शाम या आज रात में तेज स्पेल मुतवक्के है, कल और परसों तीनों दिन मतलब है तो गैप्स के साथ, लेकिन ये कि जी एटलीस्ट 31 अगस्त तक चलेगा ये सिलसिला। और ऑन एंड ऑफ, कभी आपको हल्के शावर्स, कभी दरमियाने और कभी बहुत तेज मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। सरदार साहब मैं ये देख रहा हूँ कि इसी बिना पर आप भी बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, एक तो जगह जगह दिखाई भी दे रहे हैं, दूसरा वजीर आला साहब को आपने ब्रीफिंग भी दी है, उसमें क्या तय पाया, क्या अरेंजमेंट्स के हवाले से क्या बताया आपने उनको? जी देखिए अरेंजमेंट्स तो खैर उनका मतलब टोटली मैंडेट होता है और वही करते हैं अपनी। तो मैंने उनको यही जो आपसे बात कर रहा हूँ कि कराची में वो बताया कि जी इतनी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, 150 से 200 मिलीमीटर कराची में हो सकती है। और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर ठट्ठा, सुजावल और बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मतलब ये कि हैदराबाद से नीचे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें टंडो मोहम्मद खान भी आता है और हैदराबाद इटसेल्फ भी, और ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो है इसमें बहुत मूसलाधार बारिश है। और बदीन और ठट्ठा सुजावल साइड पे तो 300-400 मिलीमीटर प्लस जा सकती है जी। इसलिए कि जाहिर है कि जब ये कराची या हमारे सदरन सिंध के साउथ में अरेबियन सी के ऊपर पहुंचेगा तो और मॉइस्चर पिक करना शुरू करेगा सिस्टम। तो अब खासा बड़े हुज्जम का सिस्टम है, तो एक तरह से ना जैसे होता है कि कोई हल्का फुल्का हो, चंद क्वांटिटी के बादल हो तो इधर उधर भी जा सकते हैं। सरदार साहब ये जो आपको याद है 2022 की बरसात और उसके बाद पानी जो एक अरसे तक खड़ा रहा था सिंध में, वो वाला सिस्टम होने की कोई खदशा तो नहीं है इतनी बरसात से?
نہیں اس طرح کا نہیں. ایکچولی 2022 میں تو یہ تھا کہ لگاتار آگے پیچھے 2-3 اسپیل ایسے آئے تھے جو ایک ہفتہ تک تقریباً پرولانگ کر گئے تھے اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی. اتنی شدت کا تو نہیں ہے لیکن جو صدرن سندھ ہے اس کے لیے 19-20 آپ کہہ سکتے ہیں آلموسٹ اسی طرح کی شدت ہے. لیکن یہ کہ ہاں اس کے بعد پھر یہ کہ مطلب آگے کچھ گیپ آ سکتا ہے تو اور وہ سال آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹرل اور اپر سندھ میں بہت زیادہ بارش ہوئی جی آئی ریممبر. چلیں سردار صاحب آپ سے ہم ہمہ وقت رابطے میں رہیں گے. تھینک یو سو مچ بینگ ود اس. اور خاص طور پہ آپ اکثر پوچھا کرتی تھی نا کیوں نہیں ہو رہی, اب ہو رہی ہے نا زیادہ بارش ہو رہی ہے. اور دیکھیں اب اس صورتحال میں آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے تو بلا ضرورت ایک تو کوشش کریں گھر سے نہ نکلیں اور جو یہ برقی آلات ہوتے ہیں الیکٹرانک آئٹمس ان کو بھی ذرا ہاتھ لگاتے ہوئے احتیاط کریں کیونکہ اکثر بیشتر دیواروں میں بھی آپ کے گھروں میں بھی پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے. اچھا جی اب بات ہو رہی تھی جو وزیر اعلیٰ سندھ نے بارش کے حوالے سے جو اجلاس ہوا جس میں جو متعلقہ شخصیات تھیں ان میں چیف میٹرولوجسٹ بھی تھے تو اس میں کیا طے پایا. اب انتظامی امور کا تمام تر جائزہ لیا گیا کہ وزیر اعلیٰ نے کہا تمام ڈویژنل کمشنرز کو انہوں نے ہدایت کر دی ہیں اور جو نالوں کی نگرانی اور نشیبی علاقوں میں نکاسی آپ کے لیے مشینری ریکوائرڈ ہے اس کو بر وقت یقینی بنایا جائے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا ارینجمنٹس ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈپٹی کمشنر سینٹرل فواد غفار سومرو. تھینک یو سو مچ فواد صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس فار ویٹنگ. یہ ذرا بتائیے گا کہ اس دفعہ بارش کی تیاریاں بہت زیادہ ہیں یہاں پر. تو آپ کو بتایا کہ ہلکی پھلکی بارش ہو جائے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کل گڑھا کہاں تھا آج کہاں ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ اٹ مسٹ بی کوائٹ کنسرننگ فار یو گائز ایز ویل. کیا تیاریاں کر رہے ہیں پھر؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں اس دفعہ جو رین کی پریڈکشن ہے فورکاسٹ ہے وہ تقریباً انٹرمیٹنٹ اسپیلز ہیں جو کہ 31 اگست تک چلیں گے. جی جی. اب اس میں ایک خوشائن بات یہ ہے کہ انٹرمیٹنٹ ہیں اور اسپیلز جو ہیں وہ تقریباً کمیولیٹیولی تقریباً 200 mm تک بارش کی فورکاسٹ ہے اور تقریباً 40 mm تک زیادہ سے زیادہ ایک اسپیل ہے. ابھی میں آپ کے ہی چینل پہ ٹکر دیکھ رہا تھا تو تقریباً 42 mm یا 52 یا 53 mm بارش ہوئی ہے قائد آباد میں اور کہیں سرجانی میں یا ماری پور میں بہت کم ہوئی ہے, 10 یا 12 mm ہوئی ہے. تو یہ انٹرمیٹنٹ اسپیلز ہیں جو مختلف علاقوں میں شہر کے ہو رہے ہیں اور تیاری پوری طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈویژنل ایڈمنسٹریشن پوری طرح گیئرڈ اپ ہے. کنٹرول رومز ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈویژنل لیول پہ بھی اسٹیبلش کیے گئے ہیں. ریسکیو 1122 پی ڈی ایم ہے اور تمام سوک اور جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ تمام متحرک ہیں. لیکن اس وقت جو آپ نے خود نمبرز ہمیں دیے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. بارش تو ابھی ہونی ہے اور جیسے کہ صرف اگر ہم کراچی سے نکل کے سندھ کے باقی علاقوں کی بات کریں تو وہاں کہیں تو 400 کہیں تو 500 کی پریڈکشن ہے. میں صرف آج کی صورتحال پہ فوکس کروں, زیادہ بارش نہیں ہوئی, انڈر پاس میں پانی بھرا ہوا ہے, لوگوں کو صبح آفس آنے میں مشکلات ہوئی, ہم ٹریفک میں کافی دیر پھنسے رہے. تو یہ انتظامات اچھے ہونے کے باوجود یہ صورتحال اتنی کم بارش میں کیوں ہے؟ دیکھیں انڈر پاسز تقریباً میری جو اطلاعات ہیں, میں خود بھی سینٹرل کا ڈی سی ہوں تو وہ تقریباً کلیئر ہے. اور میں تو آئی ہوں تو مجھے تو پانی ملا ہے. کون سے انڈر پاس پہ؟ میں جو یہ والا علاقہ ہے آپ کا نارتھ والا علاقہ ہے ادھر سے آئی ہوں میں. چلیں میں اس کو چیک کرا لیتا ہوں. میں خود بھی نارتھ سے ہی آ رہا ہوں تو وہ تقریباً کلیئر ہو چکے ہیں. دیکھیں جب اچانک بارش کا اسپیل چل رہا ہوتا ہے, کوئی شاید 10 منٹ کی کوئی ایسی تاخیر ہو جائے, شاید اس کی وجہ سے پانی تھوڑا سا ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے. دوسرا اس بات کے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ پانی ابھی آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سویپنگ کے تھرو ہی جاتا ہے اور اس پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا تمام عملہ سڑکوں پر ہے, وہ سویپنگ بھی کرتا ہے اور تمام جو بھی نکاسی آپ کا جو بھی عمل ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہے. اچھا مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے کہا نا کہ شروع میں کہا کہ یہ انٹرمیٹنٹ اسپیلز ہوں گے, یعنی کہ ایک ایک کر کے ہوں گے, ایک ساتھ اتنی بارش نہیں ہوگی. لیکن دا پوائنٹ از کہ جو ان میں ڈفرینس ہے, یعنی کہ ٹائمنگ کے حوالے سے بات کریں, ہو سکتا ہے 4 گھنٹے بعد ہو جائے, 5 گھنٹے بعد ہو جائے. اور پاکستان کی تو بات اپنی جگہ ہے کہ لاہور اور اسلام آباد میں سسٹم الگ طریقے سے ورک کرتا ہے. یہاں پر پانی نکالنے میں وقت لگ جاتا ہے, 10 منٹ 15 منٹ نہیں, کئی گھنٹوں کی کہانی ہوتی ہے. اس کے اندر یکے بعد دیگرے اسپیلز ہوتے رہیں گے تو وہ کس طریقے سے مینیج ہوگا؟ ہمارا اسٹارم واٹر ڈرینیج کا کوئی سسٹم نہیں ہے. گلی محلوں کی بات کروں, شاہراہوں کی بات کروں, سیوریج واٹر کا سسٹم اور وہ دونوں مکسڈ ہی ہیں. اسی وجہ سے پھر ہماری سڑکوں کا جو حشر ہوتا ہے, یہ کارپیٹنگ کی آپ مثال لے لیں, یہ نظر نہیں آتی ذرا سی بارش ہو جائے. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اچھے خاصے پیسے صرف ہوتے ہوں گے اس پر بھی گورنمنٹ کے. جی بالکل. دیکھیں ہر شہر کا اپنا سسٹم ایک ڈیزائنڈ ہوتا ہے. اب سوائے کراچی کے نہیں, دیکھیں کراچی میں بھی سسٹم بہت بہتر ہے پچھلے سالوں سے 2022 کے کمپیریزن بہت بہتر ہے. ان کمپیریزن ود واٹ؟ میں آپ کو بتاتا چلوں. دیکھیں اس دفعہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہلے سے ہی زیادہ ایڈمنسٹریشن روڈز پر ہے, کام کر رہی ہے. آپ کو پی ڈی ایم اے کی جو بھی ڈی واٹرنگ پمپس ہے وہ آپ کے تمام میجر جو چوکنگ پوائنٹس ہے اور فلیش پوائنٹس ہے آپ کو وہاں پہ آلریڈی اسٹیشنڈ ہے, ان کے نمبر شیئرڈ ہیں.
اور اس کے علاوہ آپ جو میئر صاحب نے ابھی جو باتیں کی اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پہلے سے ہی ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جی تمام عملہ ان کی مشینری وہ روڈ پہ رہے گا, وہ سارے کاموں کو خود بھی نگرانی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو بات کی کہ جی ٹریفک کی ہیلپ لائن بھی اسٹیبلش کی گئی ہے, تو چیزیں اوبویسلی سسٹم ڈیزائن اس طریقے سے نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو. میں تو یہ کہہ رہا تھا, میرا سوال بیسکلی یہ تھا کہ یہ جو ہمارا اسٹارم واٹر ڈرینیج سسٹم, آپ کو پتہ ہے بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ الگ سسٹمز ہوتے ہیں اور سیوریج کے سسٹمز الگ ہوتے ہیں. یہاں پر تو پھر ایک ہی جگہ مل کے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسٹارم واٹر ڈرینیج سسٹم تو اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کراچی میں. بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن دیکھیں اسٹارم واٹر ڈرینیج کا سسٹم الگ سے کسی شہر میں بھی ڈالنے کے لیے بہت ہی اس کی کاسٹ بہت زیادہ پروہیبٹیو ہو جاتی ہے. اب وہ تو ماسٹر پلان کا حصہ ہونا چاہیے نا, یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر ماسٹر پلان لاسٹ ٹائم کب بنا. دیکھیں ابھی اس لیے کارپیٹنگ کا بھی عمل جو ہے وہ اس اسپیل کے بعد شروع کرے گی KMC. یہ میئر صاحب کی بھی واضح ہدایت ہے کہ جو کارپیٹنگ کا عمل ہے وہ اس اسپیل کے اینڈ ہونے کے, مانسون کا اسپیل اینڈ ہونے کے بعد دوبارہ سے شروع ہوگا. بالکل آپ کی بات, یہ ایک پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, یہ ویلڈ بات ہے کہ جی سسٹم اس طرح ڈیزائن ہونا چاہیے, لیکن اربن فلڈنگ جو ہے اچانک سے بہت زیادہ بارش ہونا, یہ ایک جسے زیادہ بارش کے بعد زیادہ پانی آنا, جی بالکل یہ جیسے دیکھیں اربن فلڈنگ کا فنومینا تو ہر جگہ ہر کوئی فیس ایکسپیرینس کر رہا ہے. دبئی جیسا شہر بھی ایکسپیرینس کر رہا ہے جنہوں نے اس طریقے سے سسٹم ڈیزائن نہیں کیا. لیکن اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ جی تقریباً عملہ جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ متحرک ہے اور وہ آن گراؤنڈ ہے, اور چیزوں کو اس طرح صورتحال نہیں ہوتی کہ جی آپ کہیں اسٹینڈرڈ ہو جائیں, آپ کی ٹریفک میں آپ گھنٹوں. اچھا, ہمارے نمائندے ایک چیز بتا رہے تھے کہ جو میئر صاحب کی ہدایت تو اپنی جگہ, لیکن یہ جو ٹاؤن انتظامیہ ہے وہ اس طرح سے تعاون نہیں کر پا رہی, تو آپ لوگوں کے ساتھ ان کا تعاون ہے یا وہ لوگ بتا رہے تھے کہ پانی ہمارے مینولی نکال رہے ہیں, پانی کی نکاسی جھاڑوؤں سے اور اس طریقے سے مختلف. جی بالکل, دیکھیں اب اس میں کمشنر صاحب نے اس میں بالکل واضح ہدایت دی ہیں کہ جی اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے, وہ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن KMC اور TMC جو ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز ہیں ان کے سامنے ایک کوآرڈینیشن کا ایفرٹ ہم رکھتے ہیں, جو جس طرح آپ کے نمائندے نے خود بتایا کہ جو اندرونی علاقے ہیں اس میں ڈی واٹرنگ کا پمپ یا نکاسی آپ کا کام وہ بیسیکلی TMCs کا کام ہے, اور کیونکہ وہاں پہ بھی اگین وہی مین ہولز ہے, سیور سسٹم ہے, تو اس کے نکاسی کا بھی عمل مینولی ہو سکتا ہے. سڑکوں پہ جو پانی جمع ہے آپ دیکھ رہے ہو وہ سویپنگ کے تھرو ہی جائے گا, جھاڑوؤں سے. دیکھیں روڈز پہ جو پانی جمع ہے وہ تو سویپنگ کے تھرو جاتا ہے نا. اب جو عام طور پہ جہاں پہ اسٹارم واٹر ڈرین نہیں ہے, میں ویڈیو نہیں بنا سکا, آپ یقین کریں ایک جگہ سے آتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ سڑک کے اس پار سے پانی نکال کے اس طرف ڈال رہے ہیں, تو میں نے کہا واٹ ڈفرنس. نہیں ایسا نہیں ہوگا, یقیناً کسی سڑک ایک طرف اسٹارم واٹر ڈرین کا نیٹ ورک ہوگا تبھی وہ پانی. میں بنارس کی بات کر رہا ہوں, وہ خیر پتہ نہیں آپ کے علاقے میں آتا ہے نہیں آتا. نہیں, وہ بنارس کا علاقہ میرے علاقے میں نہیں ہے. اگر مشینری مل جائے تو جو ہمارے ورکر ہیں ان کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی. نہیں, مشینری بالکل ڈپلائڈ ہے. دیکھیں PDM نے 30 میجر پوائنٹس پہ بڑی مشینری ڈپلوائے کی ہے, KMC نے 10 میجر پوائنٹس پہ مشینری ڈپلوائے کی ہے. اس کے علاوہ کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن نے 22 سے 23 سیکشن مشینز اپنی ڈپلوائے کی ہوئی ہیں. لیکن ضروری اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ جو مشینری ہے یہ بڑی ڈایا کی مشینری ہے, 4 یا 6 انچ کی ڈایا کی مشینری ہے. یہ بہت زیادہ مطلب جب پانی کی اچھی خاصی کوانٹٹی ہوتی ہے تو اس کی وڈ واٹرنگ کر سکتے ہیں. یہ جو حیدری والی روڈ ہے یہ آپ کے علاقے میں آتی ہوگی بورڈ آفس سے آگے جاتے ہوئے, ایک تو وہاں پر سڑک کی حالت وہ آپ کے علم میں, آپ کہہ رہے ہیں بعد میں کارپیٹنگ وغیرہ ہوگی اس پہ کارپیٹنگ. جی بالکل ہوگی. چلے میرے خیال میں اگست یا سپٹمبر میں میرے خیال میں. جی جس طرح میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ اس دفعہ یہ جو لاسٹ اسپیل ہے ابھی جیسا ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں بائی دا 10th of September یہ مانسون کا سیزن ختم ہو جائے گا. حیدری کے علاقے میں ایشو کیا ہے؟ اگین دیکھیں وہ اس کا یہ ایشو یہی ہے کہ جی اس کا جو سرفیس ڈرینیج ہے اس میں بھی آپ کو روڈ کے سرفیس سے پانی ڈرین کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے پانی فلائی اوور سے جو نیچے آ رہا ہوتا ہے وہ ایکیومولیٹ ہوتا ہے, اور اس کو بھی اگین سویپنگ کے تھرو ہی ہم نکال رہے ہوتے ہیں. یہ جو کارپیٹنگ ہوتی ہے تو ان کمپنیز کا ریکارڈ تو آپ کے پاس ہوتا ہوگا کہ اگر وہ مطلب سرکاری ریکارڈ تو ہوتا ہوگا کہ اگر جو ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا اس سے پہلے وہ خراب ہو گئی ہیں تو پھر ان سے پوچھا جا سکتا ہے, مٹیریل کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے. دیکھیں بالکل اس میں بڑے اچھے اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزمز KMC نے ابھی متعارف کرائے ہیں, اور بیسیکلی یہ ڈومین KMC کا ہے, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ہے. وہ ہر جگہ M&R اور ڈیولپمنٹ کے کام کی نگرانی وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی جو ہماری بات ہوئی تھی میٹروپولیٹن کمشنر صاحب سے, انہوں نے یہی کہا کہ جی انہوں نے بڑے ریپیوٹیڈ فارمز کو اس دفعہ ہائر کیا ہے. لیکن دیکھیں چینج تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, لیکن ان چیزوں کو آپ بتدریج امپرومنٹ دیکھ رہے ہیں کراچی میں.
اب 2022 کی جس طرح بارش کی آپ نے خود بات کی, ابھی تقریباً یہ وہی اسپیل ہے, لیکن اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ بھی میجر آرٹریز کوئی کلاگ نہیں. 3-4 دن بعد ہم اس پہ بات کریں گے. ابھی وہ سچویشن نہیں ہے, اب دیکھ لیجیے گا. اللہ رحم فرمائے. اس دفعہ صورتحال کافی بہتر ہے اور کافی بہتر ہوگی انشاءاللہ. چلیں جی, تھینک یو سو مچ جی. کمشنر سینٹرل ہمارے ساتھ موجود ہے فواد غفار سمرو صاحب. آئی ہوپ کہ چیزیں بہتر ہیں, لیکن یہ ہے کہ کافی کام کرنا, اتنا بڑا شہر ہے ہمارا اور اتنا اس کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے. فنڈز چاہیے, کمٹمنٹ چاہیے اور مختلف اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن چاہیے. دیکھیں کے ایم سی اپنی جگہ موجود ہے, ٹی ایم سیز کو اپنی جگہ کام کرنا چاہیے, میئر صاحب کو اپنی جگہ کام کرنا چاہیے, کمشنرز ڈپٹی کمشنرز اپنی جگہ, سب یہ مل کر کام کریں گے اور پھر عوام بھی تھوڑا بہت اپنا ہاتھ ڈالیں گے تو پھر چیزیں آئی ایم شیور کہ بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن ول کی ضرورت ہے. ول کی ضرورت ہے. اور ویسے اجلاس ہوا ہے, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. باخبر سویرا میں آپ سب کا, پاکستان کے طول و عرض سے دنیا کے کسی بھی حصے یا چپے چپے میں جو لوگ موجود ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں پیار بھری نظروں سے, ان سب کا خیر مقدم. اور جو پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھ رہے, تھوڑے نال مسئلہ کی ہے, دیکھو سنو پیار نال. یعنی کہ آپ کو اس طرح کے فیڈ بیک آ جاتے ہیں. کیا بات ہے, وہ کامنٹ جو کر دیتے ہیں نا, تھوڑا سا تو اندازہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال امید ہے کہ آپ لوگوں کے دن کا آغاز اچھا ہوا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ ہم نکاسی کے حوالے سے اور کراچی شہر میں برسات کے موسم میں ہم خوش ہونے کے بجائے تھوڑا تشویش کا شکار ہیں. اور ظاہر ہے اس کا نظام یہ ہے کہ ہم آسمان کی طرف دیکھیں یا پھر زمین کی طرف دیکھیں. تو پھر ایسا کیا کر سکتے ہیں. ایسا ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے اب آلریڈی ہم نے دیکھا کہ بچوں کی جو ہے اسکول کی چھٹیاں ایکسٹینڈڈ تھیں اس دفعہ, بیکاز گرمی ہیٹ ویو جو تھی اس کی وجہ سے. اب آگے آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بارش کی وجہ سے بھی اسکول اس طریقے سے, آج کی رپورٹ یہ ہے کہ کہیں پر اسکول کھلے ہیں کہیں نہیں کھلے. تو بچوں کا جو اینڈ ٹائم پہ بارش شروع ہوئی ہاں, کیونکہ اب جو بچوں کا ایک پورا ایک کیریکولم ہوتا ہے, جو پورا تعلیمی سال ہوتا ہے, کورس کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے, اس میں مسئلہ آ سکتا ہے. اب مزید بارش کی پیش گوئی میں کیا ہوگا, اور آج یہ کنفیوژن کیوں ہوا کہ کچھ والدین کہہ رہے ہیں کہ اسکول کھلے ہیں, کچھ کو پتا تھا کہ اسکول بند ہیں. سو یہ کنفیوژن جو ہے اس وجہ سے کافی بچے اسکول نہیں جا سکتے. میسیجز ہوئے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وزیر, صوبائی وزیر ہیں شرجیل انعام میمن صاحب. وہ ذرا اس معاملے پر روشنی ڈالیں گے. شرجیل صاحب, اچانک ہی بارش شروع ہوئی, پھر کئی جگہوں پر تو ایسے ہوا کہ پیش گوئی تو اب ظاہر ہے کہ 4 دن تک ہے, لیکن عموماً محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کو لوگ سیریس نہیں لیتے, ایٹ ٹائم صحیح بھی ثابت نہیں ہوتی, لیکن اس بار صحیح ثابت ہوئی. تو الصبح کئی لوگوں کو میسج چلے گئے, کہیں میسج نہیں گئے, تو بچے اسکول بھی گئے. تو کیا اس بارے میں کوئی حکمت عملی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. جی رات کو جو بارش ہوئی ہے وہ اس کی پیشن گوئی نہیں تھی, وہ ان ایکسپیکٹڈ تھی, کیونکہ میٹ ڈپارٹمنٹ سے کنٹینیوسلی سندھ گورنمنٹ رابطے میں تھی. کل بھی چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے جو بارشوں کی جو وارننگ ہے اور جو بھی میٹ ڈپارٹمنٹ نے وارننگ ایشو کی ہے, اس پہ ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ کی, جس میں سندھ بھر سے جو ہے لوگوں نے اس میں شرکت کی, اور اس میں جہاں جہاں پہ بارشوں کے ممکنہ امکانات تھے وہاں پہ میجرز کے لیے ساری بات چیت کی. جو کراچی میں بھی اور یا سندھ کے باقی علاقوں میں بھی جو بارش کی پیشن گوئی تھی وہ تھی 29th, 30th اور 31st, یہ 3 دن جو تھی. تو کل ان ایکسپیکٹڈ بارش ہوئی ہے. جہاں تک آپ کے اسکولس کا سوال ہے, اسکول بالکل کھلے ہیں, اسکول بند نہیں ہے. جو اسکولس ابھی جو اسکولس کھلے ہوئے تھے جو پہلے سے یہ چل رہے جو اپنے شیڈول میں وہ چلیں. ابھی خدا نہ خاصا کوئی اس طرح کی ایمرجنسی کی سچویشن نہیں ہے کہ اسکول جو ہیں وہ بند ہوں, لیکن جہاں اسکول نہیں, جو آلریڈی بند تھے یا جنہوں نے ابھی 3 سپٹمبر تک کھلنا ہے, وہ روٹین میں بند. شرجیل صاحب, اب جو آگے کی پریڈکشن ہے جس میں بتایا جا رہا ہے 150 سے 200 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے 30 اگست تک کی, تیز بارش ہو سکتی ہے, تو اس کے پیش نظر کیونکہ کل وزیر اعلیٰ نے اجلاس بھی کیا تھا رین ایمرجنسی کے حوالے سے, کوئی حکمت عملی ہے کہ تعلیمی ادارے کھلیں گے نہیں کھلیں گے, آگے آنے والے دنوں کے لیے کیا آپ لوگوں نے انتظام کیا ہے؟ دیکھیں, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میٹ ڈپارٹمنٹ کی کافی دفعہ پیشن گوئیاں صحیح ہوتی ہیں, کافی دفعہ پیشن گوئی نہیں صحیح ہوتی. تو ابھی کوئی بھی جو بند کرنے کا جو ہے اسکول, وہ کوئی وارننگ گورنمنٹ نے فیصلہ نہیں کیا ہے. وارننگ کے بعد دیکھا جائے گا, اگر بارش ہوتی ہے تو اس کو کتنی بارش ہوتی ہے اس پہ فیصلہ ہوگا, کیونکہ کبھی کبھی جو وارننگ آتی ہے پھر وہ ویدر جو ہے چینج ہو جاتا ہے, اور پھر فور کاسٹ جو ہے وہ کبھی اگر معمولی بارش ہوگی تو اسکول اور سب کالجز وغیرہ. لیکن سردار سرفراز صاحب کی گفتگو پہ بھی آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ وہ اجلاس میں انہوں نے شرکت کی ہے, وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی ہے. جی کل ایجوکیشن منسٹر صاحب نہیں تھے اس اجلاس میں. اچھا, اور ہاں جی. اچھا, اب مجھے ذرا یہ بتا دیں, لیکن اگر لیٹس اسیوم کہ بارش تیز ہو جاتی ہے اور جیسے اچانک 40-50 ملی میٹر, تو اس پر پھر آپ اس کو ریکنسیڈر کر سکتے ہیں اپنے ڈیسیجن کو اس وقت صورتحال دیکھتے ہوئے؟
بالکل یہ کرنٹ سچویشن دیکھ کر ہی فیصلہ ہوگا ایڈوانس, کیونکہ آپ کو پتا کہ جو ویدر کی فور کاسٹ ہوتی ہے کافی دفعہ غلط بھی ثابت ہوتی ہے. اگر بارش بہت کم ہے یا ڈزلنگ ہے تو ہمیں اسکول بند کرنے کی ضرورت نہیں. اگر سیریس بارش ہوگی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت فیصلے کیے جائیں. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ شرجیل انعام احمد صاحب فار بینگ ود اس. میرے ساتھ موجود تھے. تو ظاہر ہے وہ موقع دیکھ کے حالات دیکھ کر میں نے کہا نا کہ بھروسے کا چکر ہے. اس لیے بھی والدین نے خود شاید اپنے بچوں کو آج اسکول نہیں بھیجا ہوگا, یا کچھ اسکول انہوں نے یہ ڈیسیجن خود لے لیا ہوگا, بیکاز سڑکوں کی حالت, ٹریفک اس پہ جمع ہو جانا, یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس پھر یہ سوچتے ہیں کہ کسی ٹربل میں ہم پھنسے, اس سے بہتر ہے کہ آج کا دن بچوں کو چھٹی کرا دیتے ہیں. اچھا, اب ہم کہتے ہیں کہ جی مسئلہ کافی دنوں سے ڈسکشن میں نہیں آیا, جو کہ حالانکہ وہ بیک ڈراپ میں چل رہا ہے کنٹینیوسلی, وہ ہے مہنگائی. اور مہنگائی جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے, بلکہ ہم اضافہ ہی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں صدف عبدالجبار کے بعض اوقات آپ چیزیں لا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے, کیا خوبصورت. میرا دل کرتا ہے کہ یہی تصویر جا کے گھر میں لگا دوں اور تسلی ہو جائے اس سے. لیکن بات یہ ہے کہ کل میں نے جا کے مرغی کا ریٹ پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ 540 روپے فی کلو. میں نے کہا اچھا گوشت؟ میں نے کہا نہیں, زندہ مرغی. تو گوشت پوچھا اچھا کتنے کا ہے, تو 700 750. تو میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے, یہ کیا تک ہے, یہ موسم گرما ہے, ابھی سردی آئی نہیں ہے. انڈے آپ دیکھیں کہ سابقہ وزیر اعظم جو ہوتے تھے, جو 3.5 سال جن کی حکمرانی رہی, اس دور میں ہم نے انڈوں کی قیمتیں بڑھتی ہوئی دیکھیں. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ گرمیوں کے موسم میں بھی 300 سے اوپر ہی انڈوں کا ریٹ ہے. کیوں بھائی؟ اچھا سبزیوں کی مثال دیکھ لیں. سبزیاں, ادرک ایک دفعہ جو اوپر گئی تھی اس کے بعد اس نے واپس نیچے آنے سے انکار کر دیا. باقی سبزیاں 250 300, وہ سبزی جن کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا. یہ سبزیاں اچھی ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے ان کو, ہمارے ہاں تھوڑی سی گوشت خور قوم ہے تو ہمیں سبزی اتنی پسند نہیں ہوتی. تو اب وہ سبزیاں بھی آپ کی پہنچ سے آپ کو سبزی کی قدر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, مگر اب بہت دیر ہو گئی ہے. آپ کو اس ٹائم پہ سبزی کی قدر کر لینی چاہیے تھی جب یہ سستی ملا کرتی تھی اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوا کرتی تھی. سبزی بنائی اور اس کے اندر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ شوربے کے ساتھ کھانا. آپ سوچیں ٹماٹر آپ لے کر آئے مہنگے, اور جب آپ اسے کاٹیں تو بہت سارے ٹماٹر اندر سے خراب نکلتے ہیں. تو آلو کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. تو یہ وہ چیزیں, یہ وہ انگریڈینٹس ہیں جو کھانا پکانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. ابھی تو شدید گرمی بھی نہیں, برسات ہو رہی ہے, پھر بھی لیموں کی قیمت آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پر جا رہی ہے. غرض یہ ہے کہ ہر چیز, ڈیری پروڈکٹس ہو جائیں, فروٹس ہو جائیں, اس کے علاوہ ابھی وہ کیا نام ہے, ابھی آیا ہے انگور, تو بتایا جا رہا ہے کہ جی 600 روپے 700 روپے اس طرح سے کلو ہے. امیجن کریں. تو یہ کیا صورتحال ہے مختلف شہروں سے. پھر جان لیتے ہیں, ہمارے نمائندے موجود ہیں کراچی سے, ہمارے ساتھ موجود ہیں انور خان, لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں الماس خان. تو سب سے پہلے کیا کریں, رخ کر لیتے ہیں لاہور کا, اور لاہور سے الماس سے صورتحال جانتے ہیں. الماس, تھینک یو سو مچ, آپ جوائن کر رہے ہیں. ذرا بتائیے گا, کراچی کی کچھ حد تک ہم نے بتا دیا کہ چکن, سبزی, ان کی قیمتیں کیا ہیں. آپ ہمیں لاہور کی کیا ریٹ بتائیں گے تاکہ اندازہ ہو کہ شہروں میں آخر ڈفرینس کیا چل رہا ہے. بالکل صدف, آپ نے جو چیزوں کا ذکر کیا, سب سے پہلے اشفاق نے مرغی اور انڈوں کا ذکر کیا. میں اس سے پہلے بات کر لیتا ہوں. یہاں پہ اس کی 2 وجوہات ہیں ان کی قیمتیں اوپر جانے کے لیے, انڈوں کی خاص کر. ایک تو یہاں پہ پنجاب کے جو خوراک کے وزیر ہیں, انہوں نے جو ان کی ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ نے 600 روپے فی کلو سے مرغی کا گوشت پر نہیں جانے دیں گے. تو آپ کو اس طرح کا کچھ ایگریمنٹ ہوا. تو انہوں نے کیا کہ مرغی تو 600 روپے سے نیچے ہی رکھی. مثلا آج مرغی کا گوشت جو مل رہا ہے 555 روپے فی کلو مل رہا ہے. اور اگر آپ صافی گوشت, صافی سے مراد اس میں انڈا, چوچ, پوٹا اور اس طرح کی چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو وہ 655 روپے کا ہوگا. لیکن وہ 600 سے نیچے ہے جو اگر ہم مرغی کا گوشت لیتے ہیں. انڈے مہنگے ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو حکومت نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ آپ نے گوشت نہیں مہنگا ہونے دینا, تو اس کا جو فرق ہے وہ انڈوں سے نکال رہے ہیں. انڈا جو جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا 255 روپے فی درجن انڈا مل رہا تھا. یہ 20-25 دن پہلے کی بات ہے, بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. تو 255 سے آج جو اس کا ریٹ ہے 301 روپے فی درجن ہے, یعنی 46 روپے فی درجن حکومت کا جو ایگریمنٹ ہوا ایسوسیشن کے. یہ تو بڑا جی اشفاق, 301 روپے فی درجن. میں حیران ہوں کہ یہ کیا تو ہے. اور یہ بالکل اشفاق ایسا ہی ہے
وہ 46 روپے فی درجن صرف 15 سے 20 دن 25 دنوں میں ان کے ایگریمنٹ کی وجہ سے مرغی کے گوشت انہوں نے سستا کر دیا، باقی پیسے ادھر سے نکال لیے. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ پشاور کے ذریعے افغانستان جا رہا ہے. مرغی اگر جاتی ہے تو وہ راستے میں اس کی مرمرا سکتی ہے، اس کے موسمی حالات کی وجہ سے مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن انڈا یہاں سے پیک ہو کر پشاور اور پشاور سے پھر افغانستان، یہی وجہ آپ کی طرف مہنگا ہونے کی وجہ ہے، انڈا مہنگا ہونے کی. یہ دو وجوہات ہیں. چلیں ہم ایک سیکنڈ سبزیوں کا بعد میں بتائیے گا، سبزیوں کا بعد میں ذرا انور خان ہمارے بھائی بھی کافی یلو کلر کی شرٹ پہن کے کافی دیر سے ہمارے منتظر ہیں، ان سے ذرا ہم پوچھ لیں کہ آج حسین موسم میں وہ کیسے انجوائے کر رہے ہیں اور کیا ریٹس ہیں. تو بتائیں ذرا یہ چکن وغیرہ کا کیا چکر ہے بھائی؟ لاہور میں پھر بھی انہوں نے چکن کے ریٹ تو روکے ہوئے ہیں، یہاں پر تو مرغی زندہ مرغی 520-530 روپے مل رہی ہے، کیا چکر ہے؟ دیکھیں اشفاق، آپ نے جو گفتگو آغاز کیا حسین موسم سے، تو اس وقت شاہ الدین مارکیٹ میں موجود میرے دائیں بائیں سخت تعفن اور بدبو ہے، تو اس کا تو میں نے آپ کو آگاہ کر دیا، لیکن ہم فل اسکرین میں دکھا دیں ان کو ذرا جس پہ بات کرنی ہے. اللہ اکبر. تو اس وقت دیکھیں یہ دکھا سکتے ہیں، میرے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں آپ کو دائیں جانب کیمرے پین کر کے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گندگی کا ڈھیر دیکھ سکتے ہیں آپ، اور اسی جگہ کے اوپر تو صورتحال اب دوبارہ یہ ہے کہ اس وقت اگر بات کی جائے گی کراچی شہر کے اندر، ہم صرف بات کرتے ہیں مرغی کی قیمتوں کی، انڈوں کی قیمتوں کی، تو ہم گفتگو آغاز کریں گے سرکاری ریٹ سے. لسٹ جو میرے پاس اس وقت موجود ہے کمیشن ہاؤس کی جانب سے جاری کی گئی، اس لسٹ کے مطابق برائر مرغی جو ہے 400 روپے کلو، اور تھوک کا ریٹ اس کا 412 ہے، اور پرچون کا ریٹ 420 روپے کلو ہے. اگر آپ بات کریں گے انڈوں کی تو 420 سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے تھا وہ اس وقت کہ یہ ریٹ کیا ہوں گے، اور 274 روپے کا ریٹ ہے سرکاری، اور اگر پرچون پہ جائیں گے تو یہ 288. اب ہم بات کرتے ہیں اصل قیمتوں کی جو اس وقت دستیاب ہے. میں موجود ہوں میرے پس منظر کے اندر، اس وقت جو آپ شاپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ بون لیس گوشت خریدیں گے تو وہ ملے گا آپ کو 1200 روپے کلو. اگر آپ نہیں خریدنا وہ ملے گا آپ کو 680 روپے کلو. تو یہ صورتحال ہے، اور یہ تمام طرح صورتحال ہوئے کہ بنیادی طور پر یہ ایک منمانے ریٹ ہے کراچی کے اندر. مرغی قیمتوں کی بات کی جائے گی، انڈوں کی قیمتوں کی بات کی جائے گی. مجھے یہ بتائیں، آپ کو معلوم ہے کراچی کے اندر کھپت ہے مرغی کی. انور خان میں یہ جاننا چاہ رہا تھا بھائی کہ یہ جو لسٹ ہے نا، اس کے اندر بکرے کے گوشت کی قیمت بھی ہوتی ہے، اسی طرح سے گائے کے گوشت کی قیمت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی فرق بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اگر آپ لسٹ کو نکالیں، چکن کا بھی آپ نے بتا دیا، سبزیوں کا بھی یہی حال ہے. تو یہ وجہ ہے کیا، یہ مطلب یہ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں یہ لسٹ جاری کرنے میں؟ کیا چکر کیا ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے ان کو؟ دیکھیں یہ تو ایک معمول کی پریکٹس ہے کہ جس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے عام شہریوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اور دکانداروں کو یہ لسٹ فراہم کی جاتی ہے کہ معمولی کارروائی کو مکمل کر دیا گیا ہے. اصل میں ذمہ داری بنتی ہے کراچی کی زیر انتظامیہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے 7 اضلاع کے اندر ڈپٹی کمشنر ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیہ عظمی کراچی اور سٹی گورنمنٹ کی جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں. شہر کے کسی بھی علاقے کے اندر پرائس کنٹرول کمیٹیاں معائنہ نہیں کرتی، معائنہ کرتی بھی تو معمول کا چلان کر دیا جاتا ہے. یہ طے شدہ امر ہے کہ وہ آئیں گے، معمول کا چالان کریں گے، لیکن قیمتیں وہی منمانی وصول کی جاتی ہیں. اب آپ ایک پہلو اور دیکھ لیں، اگر اس شہر کے اندر دودھ کی قیمتیں یا مرغی کی قیمتوں کے اندر اضافے کے متعلق کوئی اجلاس ہو تو ضلع انتظامیہ فوری طور پہ وہ اجلاس بھی طلب کرتی ہے، اور ان ایسوسیشن کے نمائندوں کو بلاتی بھی ہے، اور بلند ترین سطح کی قیمتوں کے اندر اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی فوری جاری کر دیا جاتا ہے. تاہم اس وقت شہر کے کسی بھی علاقے کے اندر آپ جائیں گے تو اس کی ریزیڈنس کے حوالے سے، اس کی جغرافیہ کے حوالے سے قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے. اگر آپ سے اس میں اگر بکری کی قیمت کی بات کر دیں گے تو اس کا بکرا 26 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے، اور چکن کی بات کریں گے اور انڈوں کی قیمتوں کی بات کریں گے تو اس وقت بدستور بلند ترین سطح پر ہیں. اس وقت اگر آپ 55 گرام سے زائد کا انڈا خریدیں گے تو اس کی قیمت ہے 330 روپے فی درجن کے حوالے سے. تو صورتحال یہ ہے کہ زیر انتظامیہ مجموعی طور پر تمام صورتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. یہ تو ہمیشہ سے نہیں، ناکام تو اس طرف ہوں جب وہ کوشش کریں، وہ تو ٹرائی نہیں کرتے، ہم انہیں ناکام نہیں کہیں گے. فیصلہ تبھی ہوگا نا ناکام ہوئے، اس کے لیے ایک اور ٹرم ہے وہ یوز نہیں کر سکتے. بالکل. الماس کی طرف چلتے ہیں. الماس آپ ذرا بتائیے گا، آپ نے ہمیں مرغی انڈوں کے بارے میں تو بتا دیا کہ کیسے مینیج کیا ہوا ہے قیمتوں کو، سبزیوں کے کیا ریٹ ہے وہاں پر؟ سبزیوں کے ریٹ وہ بھی ایک میں کہوں گا پنجابی کا محاورہ ہے، اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، گونگلواں تو مٹی چاڑنا. گونگلو شلجم یا ٹرنپ سے اس سے مٹی چاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ایفیشنسی دکھانی ہے، کام کچھ کرنا. مثلا یہ پیاز ہے، یہاں پہ پیاز 180 روپے فی کلو بک رہا ہے، جبکہ حکومت نے جو لسٹ بھجوائی ہے درجہ اول کے پیاز کی لسٹ اس میں 145 روپے، جبکہ درجہ دوم کے پیاز کی لسٹ
اس میں ریٹ ہے 135 روپے فی کلو. اچھا. اب یہ اتنا بڑا گیپ، وہ بہت زیادہ گیپ ہے. جب ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 160 روپے 165 روپے فی کلو ہول سیل مارکیٹ سے پڑتا ہے. منڈی سے جب مین منڈی سے انہیں 165 روپے فی کلو پڑے گا تو 180 روپے بیچنے میں، حق بجانے میں، کیونکہ وہ سارا دن یہاں پہ کام کرتے ہیں. صبح 3 بجے اٹھ کے منڈی جاتے ہیں، وہاں سے چیزیں لے کے آتے ہیں، اس پہ رکشہ ٹیکسی کا کرایہ یا جو بھی اس کا کیریج یہاں پہ پڑتا ہے. اور اس کے بعد ان لوگوں کی دہاڑی بھی ہوتی ہے، سارا دن کام کرتے ہیں رات 9-10 بجے تک. تو 15 روپے کمانا ان کا حق ہے. لیکن حکومت وہاں پہ نہیں جاتی جہاں پہ 165 روپے فی کلو مل رہا ہے پیاز، اور وہ یہاں پہ آ کے ان کو تنگ کرتے ہیں. یہاں پہ کچھ دیر پہلے بھی کچھ لوگ آتے ہیں، سرکاری آتے ہیں اور آ کے انہیں تنگ کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ انہیں تنگ کرتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ آپ اس لسٹ کے مطابق بیچیں. وہ اس لسٹ کے مطابق 165 خرید کر 145 روپے کس طرح بیچ سکتے ہیں؟ یہ تو پیاز کی بات ہو گئی. اب ٹماٹر بھی اسی صورتحال ہے. پیاز تو 2-4 دن پڑا رہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹماٹر اگر ایک یا دوسرے دن بھی آ جائے تو وہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ابھی آپ صدف بتا رہی تھی ہمیں، ٹماٹر کا ریٹ یہاں پہ 160 روپے فی کلو ہے، کیونکہ انہیں وہاں سے 150 روپے فی کلو مل رہا ہے. اور یہاں پہ جو لسٹ ہے اس کے مطابق 115 اور 120 روپے ہونا چاہیے. اچھا. یہ وہی بات ہے کہ حکومت وہاں پہ نہیں دیکھتی، کیونکہ وہاں پہ بڑے آڑتی اور بڑے لوگ بیٹھے ہیں. یہ چھوٹے دکاندار ہیں، انہیں چھوٹے دکانداروں کو تنگ کرنا ہے. اور ویسے جو سب سے بڑی مہنگی یہاں پہ سبزی ہے، صدف آپ نے ابھی بتایا، ابھی آپ نے برسات کا موسم ہے تو لیمن کی بات کی تھی. لیمن یہاں پہ سب سے مہنگا ہے. لیمن یہاں پہ 1000 روپے فی کلو ہے. لیمن بھی بڑے والا لیمن ہے. ادرک جو ہنڈیا کا بیسک اجزاء ہوتی ہے، ادرک وہ یہاں پہ 750 روپے فی کلو ہے. لہسن 600 روپے فی کلو ہے. اور باقی جو آلو وغیرہ اس کا ذکر، وہ ہر غریب آدمی کی غذا ہوتی ہے آلو، وہ 120 روپے فی کلو ہے. امیجن کریں کہ کھانا پکانے کے لیے کتنا پھر خرچہ ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی ہو بڑی تو پھر آپ کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. آپ تو وہ کہتے ہیں دال روٹی کھا کے بھی گزارا کرنا ممکن نہیں رہا. تھینک یو سو مچ الماس بھائی. انور آپ ہمارے ساتھ موجود رہے کراچی سے. تو آپ یہ سوچئے ذرا کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیں گے، پیاز کی قیمت آپ دیکھ رہے ہیں، دال روٹی کھا لیں گے. اب تو مجھے سمجھ نہیں رہتا آتا کہ آپشنز کیا روٹی کی بات اور سبزی لوگ کہتے تھے کہ غریب کھا لے گا، لیکن جب یہ بھی آپ کی پہنچ سے دور ہو جائے، اس سے کوالٹی میں بھی آپ خود بھی سن رہے ہیں کیا کریں کہ درجہ اول کی پیاز اتنی تو درجہ دوم کی پیاز اتنی. چلیں جی، اب یہ تو مسئلہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں کیسے حل ہوگا. لیکن ایک مسئلہ جو ہے ہم سمجھ رہے تھے اس میں شاید بہتری آ جائے. ہو سکتا ہے وہ ایک فیز تھا ہمارا کہ جب ہماری ٹیم پرفارم نہیں کر رہی تھی، سرجری کے بعد بہتری آ جائے، اور پھر بڑے گرینڈ آپریشن اور سرجری کی بات ہوئی، لیکن ہوا کچھ نہیں. اور جو اس وقت ہم نے بنگلہ دیش سے جو پرفارمنس ہماری رہی، اس کے بعد سے اب بیانات آنے شروع ہو گئے. اب چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا بنگلہ دیش سے جس طرح ٹیم ہاری ہے، اور قومی ٹیم کا یہ حال آج نہیں ہوا بلکہ 3 سال سے ہے. اور میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میں ایک دم کرکٹ کے معاملات ٹھیک کر دوں. وہ جو ان سے بار بار کہا جا رہا ہے نا کہ سرجری کا ہوا کیا، کیونکہ یہ انہی کا بیان تھا. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. اور کہتے ہیں سلیکشن کمیٹی کے پاس کسی متبادل کھلاڑی کا متبادل نہیں ہے. بیک اپ ہوگا تو سرجری ہوگی، یعنی کہ ہمارے یہی کھلاڑی ہیں. اچھا، کیون پیٹرسن مجھے دکھا دیا تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ کو کیا ہو گیا ہے. کہتے ہیں جب میں پی ایس ایل کھیلنے آتا تھا تو یہاں پر مجھے کھلاڑیوں کی ورک ایتھکس، کھلاڑیوں کی پرفارمنس میں بڑا انجوائے کرتا تھا اور وائبس آتی تھیں کہ بڑی زبردست ٹیم ہے. لیکن اب پاکستان کرکٹ ٹیم کو کیا ہو گیا. اچھا، پہلے ذرا دکھا دیتے ہیں محسن نقوی صاحب نے کیا فرمایا. آج سے نہیں ہے، پچھلے 3 سالوں سے ہم مسلسل بری حالت میں جا رہے ہیں. میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. ایک کام تھا کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر دوں، ایک لانگ ٹرم کام تھا. جب میں لگاؤں اس سے دوسرے تیسرے دن ہی لوگوں کی خواہش تو ہو گئی تھی کہ میں ریزائن کروں اور گھر چلا جاؤں گا، لیکن ایک دفعہ اس کو ٹھیک کر کے جاؤں گا. یہ نہیں ہے کہ خالی کسی کی خواہش پہ ہو. سرجری کی بات کرتے تھے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیفینیٹلی جہاں پہ ہماری پرابلم ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے. لوگوں کو یہ تھا کہ اچھا آج ہی کرو، آج ہی 4-5 کے گلے کاٹ دو اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دو. جہاں تک رہی بات بنگلہ دیش سے ہارنے کی، بہت مایوس کن ہے. سلیکشن کمیٹی نے تو 17 کھلاڑی دے دیے تھے. اب اگر کوچ اور کیپٹن نہیں کھلا رہی ہے تو ان کا فیصلہ. پچ کے اوپر بھی میں نے رپورٹ مانگی ہے، وہ بھی میرے خیال میں کل تک آ جائے گی. تو چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران اکمل صاحب، تجزیہ کار بھی ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ بڑے مشہور و معروف کرکٹر بھی ہیں، وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس کامران بھائی.
یہ ذرا بتائیے گا کہ ہم پہلے وہی والی بات ہے چیئرمین پی سی بی صاحب کے بیان پہ یاد آ جاتی ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا اور پھر جو ہوتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا. تو یہی ہوا ہے چیئرمین پی سی بی صاحب کے ساتھ کہ پہلے بیان تو انہوں نے دے دیا سرجری کا وہ امریکہ والے میچ کے بعد, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس متبادل ہی نہیں ہے. واقعتاً ایسا ہے ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے اتنا کہ کوئی چینجز لائے جا سکیں ٹیم میں؟ ٹیلنٹ تو بہت ہے پاکستان میں, وہ صرف سپورٹس کا نہیں ہر چیز کا, لیکن اس کو صحیح طرح کیسے یوز کرنا یہ ہمارے پہ ہے. لیکن ہمارے کچھ اینگلز ہوتے ہیں, کچھ فیوریٹس ہوتے ہیں, ان سے ہم لوگ نظر ہٹاتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے پاکستان کی کرکٹ میں. اور ابھی آج میں نے سنا چیئرمین صاحب نے جو یہ ابھی سے نہیں ہے 3-4 سال سے یہ پرابلم چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو سر آپ چیئرمین ہیں, آپ نے یہ پرابلم امیجیٹلی نہیں ختم کرنی تو اینڈ آف دی ڈے پھر سفر پاکستان کرے گا, پاکستان کا مذاق انٹرنیشنلی بنے گا, پاکستان کی کرکٹ کو مذاق لے رہی پوری دنیا. تو یہ تو ہم لوگ ضلالت نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ پاکستان نے بڑی زبردست کرکٹ کھیلی ہے, ہمارے بڑوں نے بڑے پیشن کے ساتھ بڑا نام بنایا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ریسنٹلی جو پرفارمنس جا رہی ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں ورسٹ ترین پرفارمنس میں کاؤنٹ کروں گا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایسے ہم نے نہیں دیکھا اور نہ ہمارے بچے آگے جا کے ایسے کرکٹ ہوتی رہی تو کوئی اس کرکٹ کی طرف آئے گا. پھر تو وہ اس طرف جائے گا جس طرف اللہ عزت دیتا ہے. جیسے ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں کیا, پاکستان کا نام اور پہچان بنائی ہے, اسپورٹس کو انٹروڈیوس کروایا, عزت بنائی ہے, پھر لڑکے اس طرف جائیں گے. لیکن میرے خیال سے کرکٹ کی طرف رہنا تو پھر فیصلے کرنے ہوں گے. کامران انہی فیصلوں کی بات کرتے ہیں. ایک جب کوئی آپ کی سیریز اناؤنس ہوتی ہے, کیپٹن کا اس میں تو رول ہو سکتا ہے کہ وہ کون سے پلیئرز ہوں, چلے پسندیدہ بھی ہوں, فلاں پلیئر ہو, کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا. لیکن یہ جو بیک اپ پلان کی بات ہو رہی ہے, جو متبادل کھلاڑیوں کی بات ہو رہی ہے, یہ تو پورے بورڈ کا کام ہے, پوری انتظامیہ پورے مینجمنٹ کا کام ہے کہ آپ نے ایک ایسے کھلاڑیوں کی ٹیم بھی بنا کے رکھنی ہے جو آپ جن کی پرفارمنس جو آپ نے کہا ٹیلنٹ بہت ہے. تو وہ پلان کے لیے بھی کیا ہم کپتان کی طرف دیکھیں, ہم کوچ کی طرف دیکھیں, یا آپ مینجمنٹ نے مل کے یہ فیصلے کرنے؟ دیکھیں صدف, یہ سب سے پہلی بات ہے کہ جو بھی ٹیم اناؤنس ہوتی ہے نا وہ کپتان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. جو کپتان کو لڑکے چاہیے جو اس کو پسند ہے وہ ملتے ہیں. پچھلے 5-6 سال سے یہی پرابلم چلتی ہوئی آ رہی ہے. میرٹ کا قتل عام کیا گیا, ڈومیسٹک کا سسٹم بالکل کھوکھلا کیا گیا اپنی ایگو کی وجہ سے, اپنی مرضی کی وجہ سے. آج حالات وہ دیکھنے پڑ رہے ہیں. دیکھیں یہ کام نہیں, یہ چیزیں نہیں چلتی کسی دنیا میں بھی کہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کے نام چینج کر دیں, آپ سسٹم چینج کر دیں, ہر سال ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں اور اسٹرکچر آپ سارا چینج کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں ٹیم میں وہی کامیاب ہے جو سسٹم ان کا ڈومیسٹک کا چلتا وہ آ رہا ہے. آپ کو اتنا پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی بڑی کیا نام ہے جابز دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی بیس اچھی ہوگی, اسٹرانگ ہوگی تو آٹومیٹکلی کامی بھائی اگر ہم لانگ ٹرم کی بات نہ کریں, اگر میچ ٹو میچ پرفارمنس کی بات کریں, اس ٹیم کی سلیکشن پر جب ہم بات کر رہے تھے تو اس پر صرف ایک سوالیہ نشان اٹھایا گیا تھا, وہ یہ اٹھایا گیا تھا کہ ابرار کو شامل کیوں نہیں کیا گیا, یا کسی ایک اسپنر کو شامل کیوں نہیں کیا گیا جو کہ ہونا چاہیے تھا. اس سے ہٹ کے سب نے کہا کہ ہاں جی ٹیم بیلنسڈ ہے. آپ کے نظر میں کیا چیز شکست کی وجہ بنی؟ گیم اویئرنیس کا نہ ہونا, ریش شاٹس کھیلنا, اسپنرز کو لائٹ لینا, یا اسپنر کا شامل نہ ہونا؟ کیا ریزن تھی کہ اس میچ میں ہم اس طریقے سے ہارے؟ اشفاق بھائی دیکھیں میرے لیے بہت سرپرائز تھا کہ 11 میں اسپنرز نہیں تھا. میرے لیے تو سرپرائز یہ بھی تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ 17 رکنی ٹیم میں ایک اسپنر رکھا ہوا تھا, کیونکہ یہ پاکستان کی کنڈیشن میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا. یہاں پہ 3 اسپنرز کھلائے جاتے ہیں, 2 اسپنرز کھلائے جاتے ہیں, جو ان سی مرضی ٹیم آ جائے. تو آپ دیکھیں ان کی اپروچ دیکھ لیں کہ انہوں نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو سوچا کہ گھاس والا پچ بنائیں گے اور اس کے بعد ہم 1.5 دن میں 2 بار آؤٹ کریں گے, ٹیسٹ میچ جیتیں گے تو واپس ہوٹل چلے جائیں گے, اس کے بعد ہم لوگ مستی کرتے رہیں گے. لیکن انہوں نے کنڈیشن بہتر اسیس کی, انہوں نے پچ کو اچھے طریقے سے یوز کیا, انہوں نے اپنی پلینگ سائڈ اچھی بنائی, انہوں نے 2 اسپنرز کھلائے, 3 فاسٹ بولرز کھلائے. ہماری اسٹرینتھ فاسٹ بولنگ تھی, گھاس والا پچ تھا, لیکن بولر سب سے زیادہ تیز بنگلہ دیش کی ٹیم. آپ یہ دیکھیں, میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ناہید رانا 150 پلس, یا تو آپ کے پاس وہ بالکل
آپ کے پاس یا تو شعیب اختر کے لیول کے یا پھر اس طرح سے پیسرز ہوں جن کے پاس جینوئن پیس ہو, وہ ہے نہیں. 140 پلس مشکل سے جا رہے تھے ہمارے. نہیں دیکھیں, یہ ہمارے پیسر ہی ہیں, جینوئن پیسر ہیں, لیکن کنڈیشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کو ہیلپ کرے. لیکن اس وقت گرمی تھی پاکستان میں کتنی, آپ اس وقت جو پچ پہ میچ ہو رہا تھا نا, وہ 7 جو گراؤنڈ ہے نا وہاں پہ بھی وکٹیں لگا دیتے نا تو ہمارے فاسٹ بولر نہیں آؤٹ کر سکتے جتنی گرمی تھی, کیونکہ یہاں پہ اسپنر بنتا ہی بنتا تھا. جس کا خود بھی کیسے یہ ڈیسیژن لے سکتے شان مسعود نے بعد میں جس کی ریلائزیشن انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا. لیکن اب ٹیم یہی ہے کامران, اب دوسرا میچ بھی پنڈی میں ہی ہونا ہے, تو آپ ہمیں بتائیں اب کچھ کیا جا سکتا ہے اسی کمبینیشن میں, کیا مشورہ دیں گے اس وقت آپ ٹیم کو؟ دیکھیں مشورہ یہ اگر مان رہے ہوتے 5-6 سال پہلے تو یہ حالت نہ ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پچھلے 5-6 سال سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں, کپتان اگر پلینگ سائڈ نہیں صحیح کھلاتا ہے, کنڈیشن کو نہیں اسیس کرتا, پرفارمنس اچھی نہیں آتی, فیلڈ پلیسنگ بولرز کو اچھا یوز نہیں کرتا, تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے آ رہے ہیں. ہم یہ اس وقت کہہ سکتے ہیں, اس وقت ٹوٹلی شان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بہتر ڈیسیژن لینے چاہیے تھے, وہ پاورفل تھا. جیسن گلیسپی کی پہلی اسائنمنٹ تھی. اب نیکسٹ ٹیسٹ میچ میں ان کو اس چیز پہ نہیں جانا چاہیے کہ ہماری اسٹرینتھ فاسٹ بولر ہے. آپ کی اسٹرینتھ فاسٹ بالنگ ایشیا کپ میں ختم ہو گئی تھی, آپ کو اسپنرز کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. بنگلہ دیش میں ہمارے اسپنروں نے 10 آؤٹ کیے ہیں اسی ٹیم کے خلاف. نعمان کیوں نہیں ہے, مہران ممتاز کیوں نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, یاسر شاہ آج ٹیسٹ ٹیم میں ہوتا تو یاسر شاہ کو جیسے خراب کیا گیا, وہ 400-450 آؤٹ کرنے والا بالر تھا, میچ ونر تھا, اس کو اپنے پرسنل ایگو کی وجہ سے آپ نے اس کو سائڈ لائن کر دیا, ڈیفرنٹ ایشو بنا کے اس کو ساتھ بہیو اچھا نہیں کیا, کیونکہ وہ آپ کی پسند کا نہیں تھا, آپ کے کہنے پہ نہیں آتا تھا. وہ اپنی مرضی سے بولنگ کرتا تھا, 250 آؤٹ آپ کی مرضی سے بولنگ کرتا ہے تو اس کے صرف 100 آؤٹ ہونے تھے. میچ ونرز کو یہ خود خراب کرتے ہیں. تو اس لیے ابرار ہے, ابرار کو یوٹیلائز کریں. ایشیا میں پاکستان میں جیسی مرضی پچ ہو, آپ اسپنرز کے بغیر کے ذریعے کام کر سکتے ہیں. اچھا مین وائل ہمیں شاہد ہاشمی صاحب جوائن کر چکے ہیں, نمائندہ خصوصی برائے کھیل, ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. شاہد بھائی, ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا. اب چیئرمین پی سی بی کا بیان کہ ہمارے پاس جی متبادل ہی نہیں ہیں سینئرز کے, تو پھر یہ ظاہر ہے کہ بیان دینے کے بعد پھر یاد آیا, اور سرجری جو ہے وہ ایک دم نہیں ہوتی, یہ تو ظاہر ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں, اس کے لیے پوری پلاننگ ہوتی ہے. تو پھر کوئی پلاننگ دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ اب دیکھیں اب تو صرف لانگ ٹرم پلاننگ ہی ہے. اب تو جو ہو گیا وہ ہو گیا. دوسرے ٹیسٹ میں بھی آپ کو بڑی مشکل ہوگی. مجھے تو نہیں لگ رہا کہ پاکستان کی ٹیم دوسرے ٹیسٹ میں بھی اٹھ پائے گی, یا تو سیدھا ایک پاٹھا وکٹ بنا کر ٹیسٹ میچ کو ڈراپ کیا جائے. پنڈی میں ہمیشہ سے اسپنر کھیلتا ہے. 5 میچوں میں, فرسٹ کلاس میچوں میں ابرار کے وہاں 40 آؤٹ ہیں. 40 کم نہیں ہوتے. اسے 3 دن پہلے بھیج دیا کہ جی آپ جائیں. پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ نے اور کپتان نے بنگلہ دیش کو بہت ہی آسان حریف تصور کیا. سارے مفروضات پر عمل کرتے ہوئے ہم ٹاس جیت جائیں گے, بارش بھی ہوگی, ہم گرین وکٹ بنا لیں گے, ہم 3 دن میں آؤٹ کر لیں گے, ہم میچ جیت جائیں گے. سارے مفروضوں پر چلا, اور وہ بڑی غلطیاں ہوئیں. وہ ساری غلطیاں پھر پوسٹ میچ میں آگے تسلیم بھی کی گئیں, معذرت بھی کی گئی. لیکن اب صرف ایک ہی راستہ ہے, اس لیے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے بیٹنگ کر کے آپ کو حیران کر دیا, اور ایک سیدھی وکٹ پہ ان کے پاس مشتاق احمد جو پاکستان کے مائناز اسپنر رہے ہیں, بڑے اچھے کوچ بھی ہیں, وہ تھے. انہوں نے مشتاق احمد نے ان کو انسائڈ انفارمیشن یہ دی کہ دیکھو یہ پچ 4 دن تک بیٹنگ کی پچ ہوگی, اور پھر 5ویں دن تھوڑا بہت اسپن لے گی, کوئی فاسٹ بالنگ کی وکٹ نہیں ہے یہ. اور ان کی بالکل جو ریڈنگ تھی پرفیکٹ رہی. پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ کی ریڈنگ بالکل بھی نہیں صحیح تھی, اور اس کا خمیازہ شاہد بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں یہ تو مشتاق احمد تو ایکسپرٹ تھے نا, ہی از اے لیجنڈری اسپنر, لیکن جب یہ میچ ہو رہا تھا, پہلا دن ابھی نہیں شروع ہوا تھا, اور ہم اور آپ بھی یہیں پہ بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے کہ بھیا اسپنر کیوں نہیں لیا. تو جو ریئلائزیشن ہمیں ہے, آپ کو ہے, آپ کی ظاہر ہے کہ ہم سے بہتر ہے اسپورٹس کی نالج, باقی لوگوں کو ہے, تو یہ ہماری ٹیم مینجمنٹ کو, کپتان کو, یا جو باقی اظہر محمود صاحب یا باقی لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں تھی؟ میرا سوال تو بس اتنا سا ہے. یہی حیران کن بات ہے. شان مسعود کرکٹنگ نالج رکھتے ہیں, اظہر محمود, جیسن گلیسپی, اور ایک اور کوچ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو دیا ہے ٹم نیلسن, جو 4 سال
ऑस्ट्रेलिया की टीम के हेड कोच रहे हैं। जब इतने लोगों ने पिच को रीड नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया का क्यूरेटर ला के दिया, चेयरमैन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने 17 सिलेक्शन कमेटी ने 17 प्लेयर्स दिए थे और उन 17 में एक स्पिनर भी शामिल था, तो आपने क्यों नहीं स्पिनर खिलाया? और वो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि जी उनको सलमान आगा पे बेपनाह भरोसा था कि ये स्पिन का शोभा ये पूरी तरह संभाल लेगा। वो ओकेजनल स्पिनर है, उसकी ठीक है फर्स्ट क्लास में 100 से ज्यादा विकेट हैं, लेकिन वो इतना कोहनामश या इतना फ्रंट लाइन। और एक और चीज भी है शायद भाई कि ये अभी कामी भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की कि यासिर शाह अभी ही इज स्टिल रेलेवेंट, ही इज 38 इयर्स ऑफ एज एंड आई एम श्योर कि ही कैन बॉल वेल। और आपको पता है कि किस तरीके से बॉलिंग कराते रहे इन द पास्ट। उनको क्यों इस तरीके से खुड्डे लाइन लगाया गया है? एकदम से हमारा एक मैच विनर स्पिनर जो है वो गायब हो गया। मुझे याद है 2022 में मुल्तान में जब इंग्लैंड से हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, उससे 10 दिन पहले उसी पिच पर उसी ग्राउंड में यासिर शाह ने फर्स्ट क्लास मैच में 10 आउट किए थे। अच्छा। लेकिन उनको फिटनेस का कह के, उनको एटीट्यूड का कह के, कुछ थोड़ा बहुत कसूर यासिर शाह का भी होगा। कुछ ऐसा लगा जैसे वो क्रिकेट खेलने के लिए दिलचस्पी ही नहीं रखते या वो सलूक से दिल बर्दाश्ता हो गए, तो उनका फेड आउट होना बहुत ही गलती था। और चेयरमैन साहब जो कह रहे हैं कि हमारे पास वाकई पूल ऑफ प्लेयर्स कम है, सही बात है, इसलिए कि हमने अपने पूल ऑफ प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक थे उनको कभी ग्रूम करने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा, ये मामला आज का नहीं है। इंटरेस्टिंगली कामरान, आप अगर साथ हैं तो कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि मैनेजमेंट और कोचेस में ये बात हुई कि जी घास तो मौजूद थी लेकिन फास्ट बॉलर से फायदा नहीं उठा सके उस पिच से, उनकी पेस कम थी रिक्वायर्ड पेस से। तो ये जो मामलात हैं, क्या ये सही पॉइंट आउट कर रहे हैं? ये गुफ्तगू जो है आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ये तो मैंने आपको कहा ना कि फास्ट बॉलर्स को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी उतनी देर वो आउट नहीं कर सकेंगे। जब आप 4-4 फास्ट बॉलर्स खिला लेते हैं तो स्पिनर खिलाना बड़ा जरूरी होता है। तो देखिए, डेफिनेटली उनके बॉलरों ने भी आउट की है। अभी बात कर रहे थे कि पिच रिपोर्ट भी चेयरमैन साहब ने मांगी, किस बेस पे मांगी है? क्या उस रिपोर्ट को लेने का? मैच का तो फैसला है, टेस्ट मैच की पिच वही अच्छी होती है जो फैसला है। 3.25 दिन में आया, पहला दिन 3-4 घंटे मैच नहीं हुआ, आप 5वें दिन लंच तक मैच हार के 2 दिन में टीम आउट हो गई है। वो बेहतर खेलें, आप कहें कि वो बेहतर खेलें, हम लोग अच्छा नहीं खेले। उसके बाद यासिर शाह की जो बात की है शायद भाई ने, देखिए मेरी राय डिफरेंट है। इनका कहना कि उसका खुद अपनी दिलचस्पी नहीं थी, ये बड़ी आसान है बात कर देना किसी प्लेयर के मतलब जो इतनी स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद 250 आउट करता पाकिस्तान के लिए, उसकी दिलचस्पी ना हो, कैसे हो सकता है? उसके साथ इशू बनाए जाते हैं कि उसको उसकी रेपुटेशन ऐसे बनाए, उसको ऐसे खराब करें, वो टीम से बाहर करें। ये वही सिलसिला है ना जो जुनैद खान के साथ भी हुआ था। प्लानिंग के साथ किया गया, प्लानिंग के साथ, कई लड़कों के साथ किया गया, जुनैद के साथ, मैं नाम ले सकता हूँ, हम लोगों के साथ किया गया। कोई लड़का शौक से, पैशन के साथ, जुनून के साथ पाकिस्तान के लिए खेलता, वो कैसे कह सकता है या कैसे सोच सकता है कि मेरी दिलचस्पी नहीं है, मैं दूसरे काम करूं? ऐसा नहीं होता। माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि लड़के का रेपुटेशन मीडिया पे ऐसी बात करे, लोगों की तरफ करे, तो वो फिर ऐसी बातें करना शुरू कर दे। डेफिनेटली कोई खिलाड़ी ये क्यों चाहेगा? डेफिनेटली। थैंक यू सो मच कामरान अकमल, शाहिद हाशमी हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और क्रिकेट के ये मामलात हैं, अब नेक्स्ट मैच में क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है, क्या दुआएं कर सकते हैं। उम्मीद जितनी रखनी अपनी मर्जी से रख। सो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। रेकोडेक मंसूबे में सऊदी अरब $80 करोड़ की सरमायाकारी करेगा और ये मुआहदा रवा हफ्ते होगा। तो ज़राए मजीद क्या बता रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं शुएब निज़ामी से। शुएब बताइए। 20 साल से पाकिस्तानी मईशत जो है उसके मुंतज़िर है और हुकूमत की भी यही फोकस है कि हुकूमत जो है कर्जों के बजाय इन्वेस्टमेंट को लेकर आए। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब की जानिब से $80 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में इसी हफ्ते इसका मुआहदा होगा, जिसमें से $65 करोड़ जो है वो रेकोडेक मंसूबे के ऊपर लगेंगे और $15 करोड़ जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में चागी समेत बाकी जो पसमानदा इलाके उनमें ग्रांट के तौर पर दिए जाएंगे। रेकोडेक की जो पाकिस्तानी की प्लानिंग है उसमें सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त है, सबसे बड़ा अहम संगमील है कि सऊदी अरब बरात इसमें सरमायाकारी के लिए आ रहा है। मजमूई तौर पर जो इसमें सरमायाकारी का हुजम होगा बाद में तो तकरीबन $10 अरब होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, एक और खबर आप तक पहुंचाएं कि एक एथोपियन तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की है। होना ये था कि भारत के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उसे उतरना था, लेकिन वहां पर नाकामी रही और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की उसने, लेकिन नामालूम वजह से लैंडिंग ना कर सका। तो क्या वजह रही और किस वजह से यहाँ पर लैंडिंग करना पड़ी और यहाँ से कब रवाना होगा, ये मोहम्मद सलाहुद्दीन हमें बताएंगे। जी सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल ये एथोपियन एयरलाइन का एक बोइंग 737 कार्गो तैयारा जो अदीस अबाबा से अहमदाबाद पहुंचा था, उसने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग के वक्त तैयारा नामालूम वजूहात की बिना पर लैंडिंग ना कर सका था। एटीसी ने उसे गो राउंड के लिए कहा था। पायलट 1500 फीट की बुलंदी पर वापस गो राउंड पर चला गया। फिर पायलट ने का रुख कराची की तरफ कर दिया गया था। 1.25 घंटे की परवाज के बाद तैयारे ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की है। एथोपियन कार्गो तैयारा जराये के मुताबिक उसकी रिफ्यूलिंग की गई। रिफ्यूलिंग के बाद वो वापस रवाना हो चुका है। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सलाहुद्दीन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अच्छा, घोटकी से खबर शामिल कर लेते हैं। घोटकी के इलाके में मुसल्लह अफराद के हमले में मकामी सहाफ़ी बच्चुल के कत्ल के बारे में रिपोर्ट आ रही है। मुल्ज़िमान फरार हो गए हैं और अहले इलाका का कहना है कि सहाफ़ी को डाकुओं ने कत्ल किया है और पुलिस का कहना है कि सहाफ़ी घर के करीब खेतों में गए थे। तहकीकात इस हवाले से मज़ीद की जा रही है कि क्या मज़ीद हालात और वाक़यात बने। पुलिस ये भी कह रही है कि ज़ाती रंजिश या दुश्मनी का नतीजा भी हो सकता है, जबकि जो सहाफ़ी है उसकी लाश बाड़ो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है और मुल्ज़िमान फरार हो गए। और इसमें हुआ यह है कि वज़ीर आला सिंध ने इस मामले का नोटिस भी ले लिया है और फौरी तौर पर जो IG सिंध हैं उनको हिदायत की है कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही वज़ीर आला साहब ने यह भी फरमाया कि आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। तो ये चक्कर है। चलें जी, तो अब ज़रा सियासी मंजरनामे में क्या हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ हम देखते हैं कि नए बयानात आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब मुज़ाकरात का कोई नया दौर होगा, फिर पता चलता है कि नहीं जी इख्तिलाफ़ात हो गए। तो यहाँ पर ज़रा स्पेसिफिकली PTI का इसलिए जिक्र करते हैं कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI को एक बार फिर आड़े हाथों लिया और वो कहते हैं कि भाई आखिर कहना क्या चाह रहे हैं बानी PTI। कभी वो कहते हैं जी फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है और कभी वो कहते हैं कि जी ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो सहाफ़ी एक बार जाकर उनसे पूछ लें कि वो चाहते क्या है। सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। एक बात करता है कर देता है, किसी दिन कहता है अंदरूनी मामला फौज का, कभी कहता है ओपन ट्रायल होना चाहिए। उन्होंने एक बारी जाके तो सारे पूछ लो चाहना किए हैं, एक बारी तुहानू दस दो ताकि बार बार तुम मेरे को ना पूछो। अच्छा, दूसरा अचानक जो जलसा मुलतवी हुआ था, मनसूख हुआ था बल्कि, उस पर अभी तक सवालात का सिलसिला रुक नहीं रहा। तो आज़म स्वाति इस हवाले से ये कहते हैं कि बानी PTI ने अमन की खातिर जलसा मनसूख किया और वो पाकिस्तान के निज़ाम को बचाना चाहते हैं। क्या फरमाया आप ज़रा देखिए। और जलसा मनसूख होने के दिन से ही हम देख रहे हैं कि अलीमा खान जो कि बहन है बानी PTI की, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं और उनके बयानात और जो पार्टी के जो बाकी लीडर्स हैं वो बयानात मैच भी नहीं कर रहे हैं। अब वो ये कहती हैं कि डरे नहीं, हम सियासत में नहीं आना चाहते और कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं पार्टी टेक ओवर कर लूँगी। तो ये मामलात हैं, तो इस पर ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब। हसन अयूब साहब, ये जो अलीमा खान साहिबा वाला मामला है उस पर शौकत यूसुफ ज़ई साहब का आज का बयान कि उनकी किसी बात पर अमल नहीं करेंगे। फिर दूसरा, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि वो जो नुक्ता नज़र रखती हैं, चूँकि वो हमशीरा हैं, बहन होने के नाते तो वो ज़ाहिर है कि एक मोहब्बत का रिश्ता रखती हैं तो इसलिए वो करती हैं, लेकिन पार्टी डिसीजंस अलग होते हैं और पार्टी डिसीजन जो हैं वो बानी PTI की मुशावरत से ज़ाहिर होते हैं। वो जलसे की मनसूखी के हवाले से बात थी। आपका इस पर नुक्ता नज़र क्या है कि ये क्या इख्तलाफात चल रहे हैं और अलीमा खान साहिबा मुतहर्रिक हैं पार्टी कंट्रोल करने के लिए, कोई और सिलसिला है? देखिए, बात यह है कि अलीमा खान साहिबा हमेशा से वेल विशर रही हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। अच्छा, अब पार्टी के अंदर जो लोग यानी मिस गाइड करते हैं या गलत बयानी करके अपने जाती फायदे उठाते हैं तो उस पर हमेशा वो सीख पा रही हैं। 2013 के इंतखाबात में भी मुझे याद है कि हिना मंजूर साहिबा जो इंतखाब रावलपिंडी का उस वक्त हल्का था MA 54, मलिक इब्रार साहब के मुकाबले में उन्होंने कंटेस्ट किया और उनके अपने पोलिंग एजेंट्स तक मौजूद नहीं थे। इस पर जब वो इलेक्शन हारी तो उसके बाद भी मुझे याद है कि शौकत खानम हॉस्पिटल में जब इमरान खान साहब जख्मी थे तो मैं उनकी इयादत के लिए गया था, तो वहां पर भी मैंने देखा कि हिना मंजूर साहिबा की अच्छी खासी क्लास ली थी अलीमा खान साहिबा ने। तो यानी ये तो शुरू से एक रवायत चलती आ रही है। अलीमा खान साहिबा पार्टी का हिस्सा नहीं है
لیکن وہ عمران خان سے خود کو ڈیٹیچ نہیں کرتی. تو لہٰذا اس مرتبہ بھی جو جلسہ کینسل ہوا یہ جو پارٹی کے لوگوں کی خواہش تھی, یعنی بالخصوص علی امین گنڈا پور صاحب وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جلسہ ہو, کیونکہ انہیں آنا پڑنا تھا اسلام آباد اور ان کو معلوم ہے کہ شاید وہ اٹک کا پل کراس نہیں کریں گے, اور اگر اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ آتے ہیں تو پھر ان کی حکومت شاید قائم نہ رہ سکے. نہیں وہ تو کفن باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن وہ کل کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی, غالباً دنیا ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے, کہتے ہیں اب جو جلسہ ہونے جا رہا ہے 8 کو, غالباً 8 سپٹمبر کو, اگر وہ نہیں ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, یہ انہوں نے بیان دیا ہے. تو وہ اس سے پہلے بھی وہ یہ بیان دے چکے ہیں سیاست چھوڑنے کا. اچھا وہ تو یہ 22 اگست والا جلسہ تھا, اس کے لیے بھی ان کا یہی اعلان تھا. تو سیاست تو نہیں چھوڑی, سیاستدانوں کے اس قسم کے بیانات جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اپنے کارکنان کے خون کو گرمانے کے لیے ہوتے ہیں, عمل انہوں نے نہیں کرنا ہوتا. اب لہٰذا علی امین گنڈا پور صاحب نے ہی بیسیکلی یہی بات کی تھی کہ اعظم سواتی کیوں گئے بیرسٹر گور کے ساتھ, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب خود نہیں جا سکتے تھے, اتنے جو یعنی وہ بڑے بڑے بیانات دے چکے تھے. انہوں نے کہا جو میں نے پگ پہنی ہے سر کے اوپر یہ تو میرا کفن ہے. تو وہ پھر کفن کا کیا کیا انہوں نے, یعنی آپ دوبارہ پھر وہ کفن پہن کر آئیں گے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب سے پوچھیں کہ یہ جو آپ نے پہلے جو وائٹ پگ پہنی تھی اس کو آپ نے اپنا کفن قرار دیا تھا تو جلسہ تو نہیں ہوا. پھر یہ آپ نے کہا تھا کہ ہر قیمت پہ جلسہ ہوگا, ڈنکے کی چوٹ پہ جلسہ ہوگا. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کی سب سے بڑی جو کمزوری دیکھیں کہ وہ بہت بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں. دیکھیں وہ کسی کے کہنے پہ منسوخ نہیں کیا, وہ تو بانی کے کہنے پہ منسوخ کیا نا. تو بانی نے کہا تو کفن اتار دیا, اب پھر پہن لیں گے. آپ یہ بتائیں اشفاق بھائی کہ کیا بانی چیئرمین نے جیل کے اندر سے رابطہ کیا تھا علی امین گنڈا پور سے, یا ان لوگوں نے رابطہ کیا تھا بانی چیئرمین سے تحریک انصاف سے جیل کے اندر؟ ان لوگوں نے رابطہ کیا نا. جب ان لوگوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ حالات ہیں, ختم نبوت کے حوالے سے بہت زیادہ علماء کرام, سپریم کورٹ میں کیس ہے, وہ آلریڈی ریڈ زون کے اندر پہنچ چکے ہیں, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی جلسہ منسوخ کر دو. حالانکہ سپریم کورٹ کدھر اور ترنول کا مقام کدھر, یعنی کم از کم 40 منٹ کی جو مسافت ہے, کوئی آپس میں وہاں پر, یعنی اسلام آباد کی ٹیریٹری ضرور ہے لیکن وہ اسلام آباد کا بارڈر ایریا ہے, اور جو ریڈ زون ہے وہ تو یعنی 0 پوائنٹ سے بھی آگے فردر جائیں, ہارٹ آف اسلام آباد سے بھی آگے ہے. اب تو ایک وقت, اب تو اسلام آباد بھی اتنا وسیع ہو چکا ہے حسن ایوب کہ ایک وقت ہوتا تھا 0 پوائنٹ سے تو شروع ہوتا تھا, تو اب تو اسلام آباد کی ڈیموگرافی چینج ہو چکی ہے. بہر میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا, یہ لاہور والے جلسے کا کیا معاملہ ہے, اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کنفیوژن ہے, کیا ہے؟ دیکھیں یہ اعلانات تو ضرور کر رہے ہیں کہ ہم جلسے کریں گے, لیکن ان کو جلسہ کسی نے کرنے دینا نہیں ہے. میں خیبر پختونخوا کے اندر تو شاید یہ جلسہ کر پائیں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسمبل ہونے کی اجازت دی جائے گی لاہور کے اندر یا اسلام آباد کے اندر, تو مجھے تو کم از کم بظاہر ایسا ہوتا ممکن دکھائی نہیں دے رہا. کیونکہ جب تک یہ 9 مئی کے اوپر عمران خان صاحب پبلک اپالوجی نہیں کریں گے تب تک اس جماعت کو اسمبل نہیں ہونے دیا جائے گا اینی ادر پروونس دین خیبر پختونخوا, کیونکہ وہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے. تو واٹس دا پوائنٹ پہ اعلانات کرنا, ایک جانب یہ کہتے ہیں جی اب اگر ہم منسوخ کرتے ہیں, جیسے کہ لاسٹ ٹائم کہہ رہے تھے ہمارا جو ورکر ہے وہ بڑا ڈسہارٹ ہوگا, تو یہ پھر اعلانات کیوں کیے جا رہے ہیں اگر پارٹی آن بورڈ نہیں ہے ابھی پوری طرح سے کہ اس وقت جلسے کیے جائیں یا نہ کیے جائیں؟ نہیں, پارٹی آن بورڈ ہے, پارٹی چاہ رہی ہے جلسے ہوں گے. حکومتیں جو ہے وہ ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دیں گی, ان کو اسمبل ہونے کی اجازت نہیں دیں گی. اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ پہلے جب تک یہ پبلک اپالوجی نہیں کریں گے 9 مئی کے اوپر کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے ریاست پر جو حملہ کیا ہے اس کا اعتراف جرم نہیں کریں گے, تب تک ان کو اسمبل ہونے کی یا پبلک گیدرنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی. انتخابات کے اندر بھی کیا ان کو کوئی پرمیشن تھی؟ کوئی ایک جلسہ آپ نے, یعنی 2024 کے فروری کے انتخابات ہوئے, کیا آپ نے ایک جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا دیکھا کسی اور صوبے میں رادر دین جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے؟ تو بیسکلی ان کو کوئی پرمیشن نہیں ہے, نہ ان کو جلسہ کرنے دیا جائے گا. اگر یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کا اور پولیس کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا. یعنی کہ 8 ستمبر کو بھی آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا؟ جی 8 ستمبر کو بھی مجھے جلسہ ہوتا ہے اسلام آباد میں, کم از کم دکھائی نہیں دے رہا. اور دیکھیں جلسے کے لیے ان کی اپنی بھی کوئی اسلام آباد کے جلسے کی اگر بات کریں تو پریپریشنز نہیں تھی. وہ 5 کنال کا گراؤنڈ ہے, نہ اس میں سٹیج لگا, نہ اس میں کرسیاں لگی, نہ اس میں لائٹس لگی, نہ وہاں پر ساؤنڈ سسٹم پہنچا. تو ایسی صورتحال میں کہاں جلسہ ہوتا ہے؟ جلسے سے تو پہلے ہی 1-2 دن پہلے ہی جو ہے وہ تیاریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے ہم نے ماضی میں کور کیے ہیں وہاں پر تو فیس پینٹنگ والے لوگ پہنچ جاتے ہیں,
وہاں پر تو مختلف چیزیں جو ہے بیچنے والے لوگ پہنچ جاتے ہیں پہلے ہی, اور وہاں پر ایک گہما گہمی اور باقی ایک جلسہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تو اس مرتبہ کچھ نہیں تھا, ایک میدان پڑا ہوا تھا, میدان کے آس پاس کنٹینر تھے, اور وہاں پر تو کوئی یعنی پولیس نے اور انتظامیہ نے کھدائی کرتی تھی, تو یہ لوگ تو وہاں پر پہنچے ہی نہیں. اس مرتبہ جلسہ 8 سپٹمبر کو کیا ہوگا, مجھے تو یہ کم از کم جلسہ ہوتا دکھائی نہیں دیا. جی چلیں حسن, تھینک یو سو مچ. اور حسن ساری صورتحال پر بتا رہے تھے کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہو سکتے ہیں. سو یہ تو سیاسی معاملات ہو گئے, اب دیکھنا یہ ہے کہ اب مزید اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. اچھا جی, اب ذرا تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو برسات ہو رہی ہے اس سے پھر زیادہ برسات سے جب زیادہ پانی آتا ہے تو اس سے جو آبی ذخائر ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں. دریاؤں میں پانی کا جو سطح ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور پھر دریائے سندھ کی اگر ہم بات کریں جو پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے, اس میں پانی کی سطح میں اضافہ نہ صرف یہ کہ یہ جو کچے کی زمین ہے بڑی زرخیز زمین ہوتی ہے, یہ لاکھوں ایکڑ اراضی ہے جس کو سیراب کرتا ہے, وہیں دریا کنارے آباد ہزاروں ماہی گیروں کو بھی روزگار فراہم کرتا ہے. تو اس پر سلیم سہتو نے ایک رپورٹ مرتب کی, آپ کو دکھاتے ہیں. دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافے کے بعد سالوں سے مچھلی پکڑنے کے کام سے منسلک ماہی گیروں کے علاوہ دیگر لوگ بھی مچھلی پکڑنے کا کام شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ اپنی روزیوں پہ ہوتے ہیں, مزدوریوں پہ. جب یہ پانی آتا ہے تو بس آ جاتے ہیں, اس وجہ سے کہ کچھ روزی بھی مل جاتی ہے, کچھ گھر کے کھانے کے لیے بھی مل جاتا ہے. پانی کا جو یہ سلسلہ ہے تو ابھی ماشاءاللہ پانی بھی بڑا ہوا ہے, اور 10-15 کلو آ جاتی ہے, ہمارا روزگار اس میں ہی چلتا ہے. بارشوں کی وجہ سے کاروبار متاثر ہونے اور مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے اکثر لوگ دریا کنارے چھوٹے جال اور کنڈیاں لگا کر مچھلی پکڑتے ہیں, جس سے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں. مچھلی بالکل تازی ہوتی ہے, 1800 ہمارے کو بیچ جاتے ہیں. ایک دانہ ادھر 600 روپے کا ہے, ادھر ہم 350 کا دانہ دے دیتے ہیں. مچھلی پکڑنے کے بعد انہیں نہ تو منڈی جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کہیں ٹھیلا لگانے کی. مچھلی کھانے کے شوقین افراد سڑک کنارے کھڑے ان لوگوں سے وہیں پر ہی مچھلی خرید کر لیتے ہیں. دن بھر کی مشقت سے جہاں ان لوگوں کو مناسب دہاڑی مل جاتی ہے, وہیں لوگوں کو بھی دریا کی تازہ مچھلی مناسب قیمت میں مل جاتی ہے. کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ سلیم سہتو, AR1 نیوز, سکھر. چلیں جی, یہ باران رحمت انشاءاللہ ثابت ہو جو ہونے جا رہی ہے. 27 آج ہے, 27 سے 31. آج ابھی اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو غالباً شہر میں بارش نہیں ہو رہی, لیکن آگے یہ سلسلہ شام کو کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو سکتا ہے. تو احتیاط کیجیے جی, بلا ضرورت نہ نکلیں گھر سے باہر, اور اپنا اور اپنے پیاروں کے خیال رکھیں, بجلی کے آلات سے دور رہیں. خاص طور پہ جو ہیلپ لائن نمبرز ہیں 1122, ان سے رابطے میں رہیں. اگر آپ کہیں پھنس جاتے ہیں تو یہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنا بھی خیال رکھیں, اور خاص طور پہ بچوں کو بھی اس حوالے سے گائیڈ ضرور کریں. بارش انجوائے کریں جی جہاں تک کر سکتے ہیں, اور پھر کوشش کریں کہ جو جس طرح سے میں نے کہا کہ بلا ضرورت باہر نکلیں گے تو پھر پریشانی آپ کے لیے بھی بڑھ سکتی ہے, لیکن جو دفاتر جاتے ہیں وہ بھی بڑی احتیاط کریں. بلا ضرورت نکلنے سے خرچہ بھی ہوتا ہے. چلیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.